अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नायाब जिलानी का पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नाम है बादलों के पीछे। नायाब जिलानी एक बहुत अच्छी राइटर हैं और इनका हर नावल बहुत अच्छा होता है और एज़ यूजुअल ये नावल भी बहुत अच्छा होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। बाहर चमकती धूप का राज था, गर्म लू के थपेड़ों ने गोया हर शय को झुलसा कर रख दिया था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। यूं लग रहा था गोया मेरा दिल सीना तोड़कर गर्म और झुलसा देने वाली ज़मीन से लिपट लिपट कर बैन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मम्मा मुझे बहुत समझाती बुझाती रही थी, ज़िंदगी के नशेब व फराज उतार चढ़ाओ, मगर मैं उन्हें क्या बताती। मेरा दिल तो आतिश गदा बना हुआ था। मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बना दी गई थी। मेरे लिए इस हकीकत को तस्लीम करना खुदकुशी के बराबर था। आज 8वां दिन था और मुझे लगता था गोया मैं सदियों की मुसाफत तय करके आई हूँ। मेरा अंग अंग थकन ज़दा था, आंखें गोया रो रो कर थक चुकी थीं। मैं भला किसका गिरेबान पकड़ती, किसे मुजरिम ठहराती, मेरी बात पर भला किसने ईमान लाना था। मैं मम्मा को कुछ बता ही तो नहीं पाई थी, भला बताती भी क्या। ये मेरा अपना ही तो फैसला था। मम्मा ने मुझे किस कदर समझाया था, मगर मैं अपनी सादगी में कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे चेहरे पढ़ने का दावा तो कभी नहीं रहा था, मगर मैं हैरान थी कि बाज़ लोग किस तरह सूरत बदल बदल कर सामने आते हैं। हर दफ़ा उनका नया चेहरा नज़र आता था, ऐसा चेहरा जो कभी किसी भी सादा दिल रखने वाले को धोखे में मुब्तला कर सकता था। मेरी सादगी मेरे लिए हमेशा नुकसान का बायस बनी थी, मगर इस दफ़ा तो मेरे दिल का नुकसान हो गया था। यूँ लगता था गोया किसी ने मेरा दिल नोच कर किसी पत्थर के नीचे रख कर कुचल दिया है। मुझे उससे बेतहाशा मोहब्बत जो हो गई थी, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझसे कभी इस तरह किसी और की झूठी दास्तान सुनकर बदगुमान हो जाएगा। उसकी बदगुमानी के घाव ने मेरे दिल में नेज़े उतार दिए थे, मगर मेरे साथ भला हुआ क्या था। उन दिनों मेरे सितारे गर्दिश में थे। न जाने किस मनहूस घड़ी में 2 माह से डेड पड़ा फ़ोन खुद बहुत ठीक हो गया था और मम्मा तक ये मनहूस खबर बगैर किसी दुश्वारी के पहुंच चुकी थी। सदा की कमीनी, फसादन और बला की कमज़र्फ़ अफ़गानिया के हल्के पेट में मेरे यानी साहिबा मुराद के मुतालिक ख़बर भला कैसे ठहर सकती थी। मम्मा को फ़ोन खड़का कर मेरी शानदार कामयाबी की इत्तला पहुंचा दी थी। खाला, साही मैट्रिक में हैट्रिक मार चुकी है। इस मरतबा भी साबका रिकॉर्ड कायम रखा है। मोहतरमा खैर से सिर्फ 3 मज़मून क्लियर कर सकी हैं, बाकी सब में गोल अंडा। लगता है पर्चों में निहारी, जलेबी और गुलाब जामुन की तरकीब लिख कर आई थी। फ़ोन तो बंद हो चुका था और मम्मा जूते से मेरी धुनाई करने के बाद सोफ़े पर बैठी हाँफ रही थी। गम और गुस्से से उनका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा तमतमा रहा था। सब्ज़ आंखों से शोले लपक रहे थे। यूनिवर्सिटी की पोजीशन होल्डर मेरी प्यारी मम्मा का सदमे के मारे बुरा हाल था। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 19 साल की हो चुकी हो, अभी तक मैट्रिक में अटकी हो। तुम्हारे साथ ही की ग्रेजुएशन और मास्टर्स करके 2 बच्चे भी खिला रही हैं। आपकी सुस्ती की वजह से लेट हो रही हूँ, वरना इस वक्त आप भी नानो बन चुकी होती। मैंने अफसोस के आलम में मम्मा को गुजरते वक्त का एहसास दिलाना चाहा था। मम्मा जिलबिला कर दूसरा जूता उतारने लगी। सॉरी मम्मा। मैं फ़ौरन सोफ़े की ओर में कुशन उठाकर खड़ी हो गई थी। मम्मा मेरी बेहयाई के इस अजीम मुजाहिरे को मुलाहिज़ा करने के बाद न जाने किस सोच में गुम हो चुकी थीं। मेरी नज़रें मम्मा के हाली पैरों पर थीं, सो मैं इत्मीनान से सोफ़े पर ढह गई। आम हालात में वो जूते के साथ पैंटी लगाना मैनर्स के खिलाफ समझती थीं। आम हालात में तो महज मुझे घुरियों से ही नवाज दिया जाता था, और मम्मा की घुरियों का असर ही इस कदर होता था कि मैं फ़ौरन ही आवाज़ बाख्ता हो जाती। अगरचे मम्मा को ये पसंद नहीं था कि वो मेरी जूते के साथ धुनाई करें, मगर खैर से मामला ही कुछ ऐसा था कि वो भी कहाँ तक ज़ब्त करती। मैट्रिक में मुझे तीसरा साल लग चुका था। मेरी क्लास फेलोज़ और कज़न्स वगैरह मुझसे कहीं आगे निकल चुकी थीं, मगर मैं अपने कुन जहन को भला कहाँ से पॉलिश कराती, और फिर साइंसदानों की बकवास मेरे दिमाग में समाती ही नहीं थी। न जाने कितने ही ट्यूटर मेरी नालायकी से घबरा कर दूसरे ही दिन भाग गए थे। मुझे जैसी कुंद जहन नालायक कोड़ मगज़ के साथ भला दिमाग खपाने की ज़रूरत ही क्या थी, जिसे तबीयात की तारुफ की अलिफ बे भी नहीं आती थी। बाकी मज़ामीन में भी मेरी दिलचस्पी एवं सी थी। रियाजी को देख कर तो मुझ पर ज़लज़ला तारी हो जाता था। अभी पिछले दिनों यही कोई 4-5 माह पहले फ़िज़िक्स की तैयारी करवाते हुए मेरी जान से प्यारी गानिया ने अचानक मेरी जहानत को जांचने और जो कुछ पढ़ाया था उसका टेस्ट लेने की गर्ज से पूछा, साही 10 मिनट के अंदर अंदर जवाब देती जाना। आज तुम्हें पढ़ा कर मैंने असवद की तरफ जाना है। वो मेरे लिए काफ़िका और चीखोफ की किताबें लेकर आया है और मैं वो किताबें पढ़ने के लिए सख्त बेचैन हो रही हूँ।
روغانی کے منہ میں پانی بھرایا تھا ان فضول کتابوں کے نام لے کر، گویا پوری کچوری اور خطائی کا ذائقہ اس کے منہ میں گھل گیا تھا۔ میرے منہ کے زاویے اسود کا نام سن کر ہی بننے بگڑنے لگے تھے، منہ میں گویا کڑوے بادام آگے۔ حالانکہ یہ چاکلیٹی ہیرو جیسا کزن فرینڈز کے درمیان گردن اکڑانے اور دوستوں کے درمیان ویلیو بنانے کا سبب تھا۔ چھوڑو بھیگانی، جس رائٹر کا نام ہی اتنا خوفزدہ کر دینے والا ہو، اس کی تصنیف کتنی بکواس ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا، چیخوف، یعنی نرا خوف ہی خوف، اور یہ فرانس کافکا۔ ایسے لگتا ہے جیسے پرونز اور کانٹے یعنی فورک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہائے غانی، مجھے تو بھوک بھی لگ گئی ہے۔ اسے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تو غانی نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میرے سر پر دے ماری۔ بھوسا بھرا ہوا ہے یہاں۔ کتاب کے وزن سے میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں، اوپر سے غانیہ کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہی باورچن دھوبن اور درجن کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمہارا دماغ پڑھنے کی طرف نہیں مائل ہونے والا، پکانے اور کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کھا کھا کر ایک دن غبارے کی طرف پھٹ جاؤ گی موٹی۔ غانی میری اچھی صحت پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آتی تھی، اور کھانا پکانے کے تانے دینا تو مما اور ان کی پیاری بھانجی غانی کا دیرینہ مشغلہ تھا۔ میں نے تو اکثر ہی ماؤں کو آہیں بھرتے دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں کچن کے نام سے ہی دور بھاگتی ہیں۔ سینے پرونے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج سے الرجک ہوتی ہیں، جبکہ مجھ میں سگھڑ خواتین والے سارے جراثیم پائے جاتے تھے۔ مگر میرے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر مما تنتنا اٹھتی تھیں۔ کبھی اسی شوق اور جذبے سے کتاب بھی پکڑ لیا کرو۔ یہ تانا تو مما کی نوک کے زبان پر ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ نہ جانے مما بھی کیسی ماں تھیں، یعنی میں جو ایکسٹرا میڈ کی خدمات سر انجام دیتی تھی، ان کی مما کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ساہیہ مراد، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، علم موسیقی اور آواز پر سائنسی دریافتیں کرنے والے سائنسدان کا نام بتاؤ، جو کہ 3 صدی ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے سوچوں میں الجھا دیکھ کر غانی نے کافی ناراضی کے عالم میں اپنا سوال دہرایا۔ 3 صدی ہجری میں کون پیدا ہوا تھا؟ میں نے یادداشت کے سارے کھانے کھنگالنے شروع کر دیے تھے۔ کون سی ایسی کھانے والی چیز کے نام سے ملتا جلتا نام تھا علم موسیقی کو دریافت کرنے والی سائنسدان کا؟ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سخت ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ساہی غانی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور میرے منہ سے اچانک نغمہ برآمد ہوا، شکرکندی یعنی الکندی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، ایک سوال کے جواب میں 15 منٹ برباد کر دیے ہیں، پیپر میں نہ جانے تم کیا کرو گی۔ غانی درست جواب سن کر بھی منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ سوری غانی، میں نے بھی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ آخری جواب بتاؤ، پھر جان چھوٹ جائے گی تمہاری، ویسے بھی کوہر لگنے والا ہے۔ غانی میری دلی کیفیات سے واقف تھی، تبھی تو میرے فیورٹ ڈرامے کا ذکر کیا تھا۔ پوچھو، میں نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ حالت سکون سے چلنے والی کار کی ابتدائی ویلوسٹی کتنی ہوتی ہے؟ یہ ویلوسٹی 0 ہوتی ہے۔ میں نے بھی نظر بچا کر کتاب میں سے اچک کر دیکھا اور جھٹ سے جواب بھی دے دیا تھا۔ غانی کون سا میری طرف متوجہ تھی، اپنا ہینڈ بیگ کھولے ببل کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ سو میرا بھی کام چل گیا، اور آج انہی چھوٹی موٹی چوریوں کا خمیازہ فیل ہونے کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ مما نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر بولی، ساہیہ کتابیں سمیٹ کر نیچے آ جاؤ، میں تمہاری پیکنگ کرنے لگی ہوں۔ مگر کیوں مما؟ میں حیران پریشان ہی تو رہ گئی تھی۔ تم نبیلہ کے پاس جا رہی ہو، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھپھو کے پاس؟ مگر کیوں؟ اپنے ہٹلر ٹائپ پھپھو کے پاس جانے کے متعلق سوچ کر ہی میں لرز اٹھی تھی، اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ مما پلیز، میں منمناتی رہ گئی تھی۔ ڈیڈی، مما مجھے اسلام آباد بھجوانے لگی ہیں۔ ڈائننگ روم میں گھستے ہی میں نے دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ تائی امی یعنی بڑی مما اور ڈیڈی تایا ابو آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر آئے تھے۔ دونوں عماد بھائی کے بیٹے کو دیکھنے کراچی گئے ہوئے تھے۔ عماد بھائی ڈیڈی کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی بیٹی، بس یہی ہمارا مختصر سا خاندان تھا۔ عماد بھائی مجھ سے 15 سال بڑے تھے، ان کی شادی کو 9 سال ہونے والے تھے، اور ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے 2 ماہ بعد بڑی مما اور ان کی واپسی آج ہی ہوئی تھی، اور میرے فیل ہو جانے والے کارنامے کے متعلق بھی انہیں آج ہی پتہ چلا تھا۔ سائرہ، ہماری بیٹی کو اتنی دور مت بھجواؤ، بھلا اس چہکتی مینا کے بغیر ہم رہ پائیں گے؟ ڈیڈی فوراً جذباتی ہو گئے تھے۔ بھائی جان، اس نالائق کو نبیلہ ہی سدھار سکتی ہے، شاید میٹرک میں یہ پاس ہو ہی جائے۔ مما بھی جذباتی ہو گئی تھی اور مجھے بھی کر دیا تھا۔ مجھے آرٹس پڑھنے دیتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، دماغ کو بھی کبھی زحمت دے لیا کرو۔ مما کو میرا بیچ میں بولنا قطعاً نہیں بھایا تھا۔ سائرہ، ساہی ٹھیک کہہ رہی ہے، بچے کا شوق اور دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاپا اور ڈیڈی میری حمایت میں بولے تھے۔
آپ کی انہی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مما کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ میں نے بمبئی بریانی اور ٹکا بوٹی سے خوب انصاف کیا اور دعا پڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہر صورت مجھے اسلام آباد جانا تھا اور آج کی رات میں جی بھر کر سونا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میں مما اور پاپا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اگر ان کے اور بھی 3-4 بچے ہوتے تو شاید مما کی توجہ بڑھ جاتی، مگر ہمارے خاندان میں بچوں کا فقدان تھا، بلکہ قحط کہنا مناسب ہوگا۔ اللہ بخشے دادی مرحومہ جب زندہ تھیں تو مما اور بڑی مما کی ہر وقت شامت آئی رہتی تھی۔ انہیں اس بات کا بہت قلق تھا کہ ان کی اولاد کی بہت کم اولاد ہے۔ بڑی مما ایک بیٹے کی ماں تھیں، اسی لیے ان کی کچھ بچت ہو جاتی تھی۔ البتہ میری مما پر تو دادی کا اکثر و بیشتر عذاب نازل ہوتا رہتا تھا۔ سائرہ نے اس شیرنی کو پیدا کر کے گویا کیٹو کا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ دادی بھی میری اچھی صحت سے خاصا جلتی تھیں۔ یہی حال نبیلہ پھپھو کا تھا۔ دماغ کو زحمت جو نہیں دیتی، اس لیے گوشت کا پہاڑ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے میرے بھرے بھرے سڈول سراپے کو گوشت کے پہاڑ سے تشبیہ دے کر میرے نازک جذبات کو پوری طرح سے مجروح کر دیا تھا۔ اپنی تو صرف 2 ہی منحنی سی تاڑ کی طرح لمبی سوکھی بانس جیسی 2 بیٹیاں تھیں اور ڈگریاں میرے حصے کی بھی اکٹھی کر رکھی تھیں۔ اس طرح کے رویوں کی میں بچپن سے ہی عادی تھی۔ میری صحت اور تعلیم، یہ 2 ایسے مسئلے تھے جو میرے خاندان والوں کے لیے مسئلہ فلسطین بن چکے تھے۔ نہ تو میں مما، دادی اور پھپھو کی خواہش کے مطابق اپنی صحت رائٹنگ کے شوق میں تباہ کر سکتی تھی اور نہ ہی میٹرک میں مجھ سے پاس ہوا جا رہا تھا۔ یہ دونوں کام یوں لگتا تھا جیسے میرے اختیار سے باہر ہیں۔ کھانا پینا چھوڑ کر میں کیسے ٹی بی کی مریضہ بن سکتی تھی؟ سوکھی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچہ سی ساہیہ مراد بھلا کیسی لگتی؟ یہ سوچ ہی مجھ پر کپ کپی طاری کر دیتی تھی۔ سو میں ڈٹ کر تینوں وقت کا کھانا کھاتی تھی، مما کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر۔ اور رہا پڑھائی کا مسئلہ، تو شاید کسی نہ کسی طرح میرا میٹرک میں A+ آ جاتا اگر مما مجھے آرٹس پڑھنے دیتی۔ شاید اس وقت میں اردو ادب یا فائن آرٹس میں اپنا نام بنا چکی ہوتی، مگر ہائے میری قسمت! مجھے تو ابھی تک برقی کرنٹ اور مقناطیسیت کے درمیان تعلق کو معلوم کرنے والے کا نہیں پتہ تھا کہ وہ فلیمنگ ہے، نیوٹن ہے، فیراڈلے ہے یا پھر اورسٹڈ ہے۔ اپنی تازہ ترین بے عزتی پر میں جی بھر کے تل ملا رہی تھی۔ اس تل ملاہٹ نے تو زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہنا تھا، اور اب جو نبیلہ پھپھو کے پاس بھیج کر مجھ بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر بھلا ہو میرے پیارے ڈیڈی کا۔ انہوں نے صبح صبح ناشتے کی میز پر ایک جذباتی تقریر کر کے مما کے ارادوں کو ڈاواڈول کر دیا تھا۔ تبھی تو مما نے شموں کو میری پیکنگ کھولنے کا آرڈر دے کر مجھے حد سے زیادہ مسرور اور شاد کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی بے پایاں محبت پر پہلے بھی مجھے شک نہیں تھا، مگر اب تو اس محبت پر گویا مہر لگ چکی تھی۔ اور ادھر ڈیڈی میرے کان میں کہہ رہے تھے، ان دونوں خواتین کے ہاتھ سے بنے بدمزہ کھانے کھا کر ہم نے بھلا مرنا تھا کیا؟ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے بنی کافی پیے بغیر نیند بھلا آ سکتی تھی؟ مگر ڈیڈی، یہ فزکس اور کیمسٹری میں رو دینے کو تھی۔ ارے چولہے میں جھونکو فزکس کو، کوئی ضرورت نہیں ننھی سی جان کو غم لگانے کی، اگلے سال آرام سے پیپر دے لینا۔ پاپا نے لاپرواہی سے میرے شانے تھپ تپائے۔ ایسے ہی تو میں اپنے پاپا اور ڈیڈی کی گیت نہیں گاتی تھی، انہوں نے کبھی مجھے مایوس ہونے نہیں دیا تھا۔ ان کی ایسی ہی محبت کی وجہ سے میں ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ دراصل رزلٹ آنے کے بعد مما مار کٹائی کا پیریڈ لیتی تھیں اور پھر میں 3-4 گھنٹے سوگ کی کیفیت میں گزار دیتی تھی۔ پھر میری سوجی آنکھیں دیکھ کر ڈیڈی اور پاپا جی جان سے میری ہمت بندھاتے تھے۔ ان سے میری ایشوریا رائے جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو جو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ساحل ٹینشن نہیں لینا بیٹے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تم ایک دفعہ پھر کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ ڈیڈی کے الفاظ ہوا کرتے تھے اور مما سے اخفا ہو جاتی۔ بھائی جان، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں ٹینشن لی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ ٹینشن لیتی تو اس کا طول اور عرض اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اسود بھائی بھی میری صحت کے دشمنوں میں سے تھے۔ خود بڑے اسمارٹ ہیں۔ میں نے ناک چڑھائی۔ بک بک سن لو بس، مما غصے سے بولی۔ جاؤ اسود کے لیے چائے بنا لاؤ۔ کام کے وقت ساہیہ یاد آ جاتی ہے، میں کہنے سے باز نہیں آئی۔ فری سے کہیں چائے بنا لائے، میں نے شانے بے نیازی سے کہا۔ مجھے جوشاندہ نہیں پینا، اسود بھائی نے ناگواری سے کہا۔ ساحل کے علاوہ کوئی اچھی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ میری تعریف کر رہے تھے جسے میں سراسر خوشامد سمجھ رہی تھی۔ مسکا مت لگائیں۔ یہ مسکا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ ایک بات تو سچ ہے، میری بہن سے اچھی کوئی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ بہن؟ صدمے کی شدت سے میرا دل ڈوبنے لگا، نہ جانے ہر خوبصورت اور قابل لڑکے کو میں بہن ہی کیوں لگتی تھی۔ اگر شادی ہو جاتی تو کم از کم پڑھنا تو نہ پڑتا، اور میں واحد ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے بھرے پورے کھانے پینے کے شوقین سسرال کی دعائیں مانگتی تھی، جنہیں کھانے ٹھنسا کر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی اور کم از کم وہ مجھ سے میری ڈگریوں کے بارے میں نہ پوچھتے۔ مما کے نزدیک میں ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ نالائق، جاہل اور کن ذہن تھی، مگر دل ہی دل میں وہ میرے سگڑاپے کی قائل ضرور تھیں۔ میں ہر فن میں طاق تھی اور میرے سگڑاپے کا سارا کریڈٹ بڑی مما کو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر فن میں طاق کر دیا تھا۔
مگر مما کے نزدیک میری ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ویلے لوگوں کے سیاپے کہہ کر میری ان خوبیوں کو مٹی میں رول دیتی تھیں۔ ساہی، ایک تو تم نہ جانے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو، مما نے خفگی سے کہا۔ اب اٹھ بھی چکو۔ جا رہی ہوں، میں دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ میں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ فش کری بنا رہی تھی۔ مچھلی کو بیسن لگا کر پہلے سے رکھ دیا تھا، پیاز بھی گولڈن کر لی تھی، فش بھی فرائی ہو چکی تھی۔ بس آدھے گھنٹے کا کام تھا، ساتھ ساتھ اٹیلین سلاد کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ یہ مینیو ڈیڈی کی پسند کے مطابق صبح ہی میں نے ترتیب دیا تھا۔ کوفتہ بریانی دم پر تھی، اسی پر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں وقتاً فوقتاً سلیب پر رکھے نوٹس پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ اف، اب فون سننے لاؤنج میں جاؤں، میں نے بھنا کر سوچا۔ فون بیچارہ بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ تبھی مما اور بڑی مما سٹنگ روم سے برآمد ہوئیں۔ نہ جانے کون سی میٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھیں۔ کس کا فون تھا ساہی؟ ابن حسم کا ہوگا، میں نے رٹا لگاتے ہوئے سلاد کے لیے خربوزہ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہے وہ کون ہے؟ بڑی مما بے حد حیران ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی تھی۔ بڑی مما ابن الحسن کے متعلق تفصیل پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی مما کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ کچھ دن بعد آئیں گے، کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں، مما کی متفکر اور شدید پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ان دونوں خواتین کے متفکر چہروں کی طرف دیکھا۔ کس کے نصیب ٹھنڈے ہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ مما کا اشارہ یقیناً میری ذات گرامی کی طرف تھا۔ شاید کچھ مہمانوں کو آنا تھا اور اب ان کا پروگرام بدل گیا تھا۔ یقیناً انہیں بھی میرے موٹاپے کی بھنک پڑ چکی ہوگی، ایسا 1-2 مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میری ذات کے ساتھ بے شمار مسائل کا انبار بھی جڑا ہوا تھا۔ ایک تو میری نالائکی، دوسرا میرا پھیلا ہوا وجود، تیسری یہ گزبر لمبی زبان جو نئے نئے مہمانوں کو دیکھ کر منہ کے اندر رکتی ہی نہیں تھی، کم بخت تیز گام کی طرح چلتی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں کچھ خواتین آئی تھیں، میرے گورے چٹے خوب بھرے بھرے سراپے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ بعد میں کہلا بھیجا انہیں آٹے کی بوری نہیں چاہیے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ بڑی مما کی پرسنل ڈائری میں سے ان خواتین کا فون نمبر چرا کر وہ لگتے لیے کہ یاد ہی کرتی رہیں گی تمام عمر اس شاندار بے عزتی کو۔ ساہیہ مراد کو آٹے کی بوری کہنے کا خمیازہ بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے بھی ان کے گنجے بیٹے کی شان میں ایسے ایسے القابات کہے تھے کہ بیچاری تمام عمر چلتی بھونتی رہیں گی۔ یہ دوسری منحوس ترین ٹیلی فون کال تھی جو میری زندگی میں بھونچال لانے کا باعث بنی۔ مما کی پریشانی نے مجھے بھی سچ مچ پریشان کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مما کو ان دنوں مجھے پڑھائی کی افادیت پر لمبے لمبے لیکچر دینے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب آرٹس کی کتابیں میری رائٹنگ ٹیبل پر سج گئیں۔ مما نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے سر سے مجھے ڈھیر سارا پڑھانے کا بھوت بھی اتر چکا تھا۔ اب وہ مجھے سلم اینڈ سمارٹ دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سلمنگ سینٹر کی میڈم سے بات بھی کر لی تھی۔ ادھر میرے کچن میں گھسنے پر شدید پابندی لگ چکی تھی۔ میں اپنے پسندیدہ سبجیکٹ دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہوئی تھی جس قدر کچن میں گھسنے پر پابندی نے مجھے اتبوا کیا تھا۔ مما مجھے صبح صبح پالک کا بدمزہ پانی پلا کر دلیے کی ایک چھوٹی سی پیالی پکڑا دیتی تھیں۔ 3 دن اس ناانصافی اور ظلم کے بعد میں نے اپنے زرخیز دماغ سے کچھ نئی ترکیبیں نکال لی تھیں۔ کبھی ڈیڈی اور کبھی پاپا سے 200-300 روپے لینا میرا معمول بن گیا تھا، کیونکہ مما اور بڑی مما نے مجھے دبلا کرنے کے لیے جو عہد کر رکھا تھا اس عہد کو مد نظر رکھ کر میری پاکٹ منی بھی بند ہو چکی تھی۔ اب مما مجھے پڑھائی پر نہیں بلکہ ڈائٹنگ پر بڑے بڑے اور لمبے لیکچر دیتی تھیں۔ ان دنوں مما کی سب سے بڑی ٹینشن میرا بڑھتا ہوا وزن تھا۔ جس دن میرا میٹرک کا شاندار رزلٹ آیا، یہ اسی دن کی بات ہے۔ یہ دن میرے لیے خوشگوار نہیں تھا۔ حالانکہ مما اور بڑی مما میرے پھولے پھولے گلابی چہرے پر نہ جانے کتنے ہی بوسے دے چکی تھیں۔ مما میرے اچھے رزلٹ پر پھولے نہیں سما رہی تھیں اور ڈیڈی فخریہ کہہ رہے تھے۔ میں نہ کہتا تھا سائرہ، ساہی کو آرٹس پڑھنے دو، بچے کی دلچسپی اور شوق کو اولویت دینا چاہیے۔ مما آج ڈیڈی سے متفق ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی تھی۔ رات کو خالہ نے مما کو فون کر کے بتایا، آپا، بڑی آپا نے اسود کے لیے غانیہ کو مانگا ہے۔ اس خبر نے مما کے چہرے کے سارے رنگ اڑا دیے تھے۔ شاید وہ بھی اسود بھائی کو بطور داماد پسند کر چکی تھیں، تاہم بھانجی کی خوشی پر انہوں نے کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پہلے چھوٹی خالہ کو اور پھر بڑی خالہ کو مبارکباد دی۔ ادھر میرے ارمانوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ غانی اور اسود بھائی سے اچھے اچھے گفٹس وصول کر کے میں نے بھی اوپری دل سے انہیں مبارکباد دی۔ اگر اسود بھائی کے ساتھ بات بن جاتی تو میں نے ایف اے کے بجائے شادی کرنا تھی، مگر ہائے میرے نصیب جو بقول مما کے بالکل برف یا آئس کریم کی طرح ٹھنڈے تھے۔ خاندان کے سارے ہی لڑکے ایک ایک کر کے کھونٹے سے بن چکے تھے۔ ہنا اور صبا جیسی نالائق لڑکیاں بھی 2 بچوں کی امائیں بن چکی تھی۔ میرا دل جل جل کر خاک ہو رہا تھا۔ اور ادھر اسود بھائی اور غانی کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔
मम्मा भी हंसी खुशी कभी जहेज तो कभी बड़ी की शॉपिंग करवाने चली जाती थी। किचन इन दिनों मेरे सेहतमंद कंधों पर था, सो मैं जी भर कर चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हो रही थी। डैडी और पापा भी खूब मज़े कर रहे थे। उन दिनों दोनों को परहेज़ भूल चुका था। मैं भी फरमाइशी लिस्ट को देखते हुए मेन्यू तरतीब देती थी। बड़ी मम्मा तो अरसा हुआ किचन को खैर बात कह चुकी थी। हाई ब्लड प्रेशर की मर्ज़ ने उन्हें खासा आजिज़ कर दिया था और मम्मा को भी मैं अब कम कम ही किचन की तरफ जाने देती थी। मगर जब से मम्मा को मेरे फैलते वजूद को देख कर शौक़ लगा था और मेरा अब तक रिश्ता ना होने की ये बहुत बड़ी वजह मालूम हुई थी, तब से किचन में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर खैर अब तो आज़ादी ही आज़ादी थी और मैं इस आज़ादी से खूब फ़ायदा उठा रही थी। शादी के हंगामे जो ही सर्द पड़े, मम्मा ने मेरा वज़न दोबारा वज़न करवाया और फिर कुछ मत पूछिए, मैं अपना 15 किलो वज़न बढ़ा चुकी थी। मम्मा ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैंने इंटर में एडमिशन क्या लिया, मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होती चली गई थी। पढ़ाई और खाने के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। बड़ी मम्मा कमरे में दाखिल हुई। सायरा, बानो की रूही का रिश्ता भी तय हो गया। ये खबर हासी रूह फरसा थी। अच्छा, मम्मा सदमे के मारे बोल ही ना सकी। अच्छी खासी मोटी और सांवली सी थी, मगर पोजीशन होल्डर थी, उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए बेचारी बानो बहुत परेशान थी। मम्मा ने मेरी तरफ एक ठंडी आह भरी। चलो, बानो की परेशानी तो दूर हुई, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बड़ी मम्मा ने सिद्के दिल से दुआ की। नज़रें हनूस मुझ पर थीं, गोया खसूसन मेरे लिए भी दुआ की गई थी। रूही बाजी की शादी में कौन जाएगा? मुझे अपने कपड़ों की फिक्र हो गई थी, सो बेताबी से पूछने लगी, तुम तो हरगिज़ नहीं जाओगी? मम्मा का अंदाज फैसला कुन था। क्यों? अब तो मैं मैट्रिक भी कर चुकी हूँ, मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा। बड़ा तीर मार लिया है 3 साल में मैट्रिक करके। मम्मा तो सासों की तरह तंज मारने में माहिर थी। कर तो लिया है ना, अगर इस दफ़ा भी फेल हो जाती तो अच्छा था। मैं किलस कर बोली, बेवकूफ़, अहमक, ज़रा अकल नहीं, अगले घर जाकर न जाने कौन कौन से गुल खिलाएगी। मुझे गुल को मुंह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से खबर है मैं गुल से किस कदर चिढ़ती हूँ। गुल हमारी पड़ोसन थी, पापा के दोस्त की बेटी, इन दिनों छुट्टियाँ गुजारने कनाडा गई हुई थी। मैं इस वक्त टेरेस पर बैठकर केलों के साथ मामूली सा इंसाफ कर रही थी। सिर्फ 6 केले ही खाए थे जब मेरी पड़ोसन के टेरेस की रेलिंग पर झुके एक स्याह चमकती आंखों वाले खूबरू लड़के ने मुझे 7वां केला उठाते देखकर गोया गिनती मुकम्मल कर दी थी। अब मजीद एक भी केला मत खाना, वरना तुम्हारा ना सही मेरा अपना मैदा तुम्हें केले खाते हुए देख कर फट जाएगा। माय गॉड, पेट है कि कुआं? अभी 2 सुर्ख सुर्ख सेब भी प्लेट में ढक कर रखे हुए हैं, ये किसी और के मैदे में डालोगी? वो मुसलसल बोलता हुआ बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ हमारे टेरेस पर कूद गया। ये केले केले सेब तो मुझे हजम हो सकते थे, मगर उन मोहतरम की बेतकल्लुफ़ी हरगिज़ नहीं। कौन हो तुम? मैंने अपने अज़ली पुरजलाल मूड में धारने की कोशिश की थी, मगर गले में काफ़ी तकलीफ खराशें पड़ गईं। मैं दिलों का कैफ हूँ, मुकाबिल लिहाज से झूम कर बताया। मैं कह रही हूँ अपना नाम बताओ। मुझे एक दफ़ा फिर तल्ख लहजा बनाना पड़ा। बताया तो है, कैफ हूँ, सरूर हूँ, नशा हूँ, खुमार हूँ, मस्ती हूँ। वो फिर से दुलार भरे अंदाज में बोला, ये सारे नाम तुम्हारे हैं? अहमक, मुझे सिर्फ एक नाम बताओ। मैंने झाड़ कर कहा, दरअसल मेरा इरादा ये था कि रीलिंग फलांग कर ज़रा रुखसाना आंटी गुल की मम्मी से शिकायत लगा कर आती हूँ कि घर में किस बदतहजीब मेहमान को रखा हुआ है जो बगैर इजाज़त के दूसरों के घरों में घुस कर बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है। रुखसाना आंटी तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती हैं? मैंने आंखें दिखाकर पूछा। डैडी की बहन, यानी तुम्हारी फुप्पो, यही समझ ले। अब वो रेलिंग के ऊपर झुककर हमारे लॉन का जायजा ले रहा था। ये फूल पौधे किसने लगाए? साहिया ने। मैंने सोचा क्यों ना तारीफ ही बटोरी जाए। ये कौन खातून है? वो चौंक कर पूछने लगा। मैं, और कौन? ओह, तो आपका नाम साहिया है। उसने आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। आपका नाम तो कोई भारी भरकम किस्म का होना चाहिए था। दुर्दाना, सितवत आरा या हजीरा बेगम। क्या मतलब? मैं चीख उठी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई मेरी सेहत पर चोट करे तो मैं ज़ख्मी शेरनी बन जाती थी। कुछ में फितरतन झगड़ालू थी। दरअसल उसके पीछे भी बेशुमार वजूहात हैं। मेरे घर वालों की बेशुमार ज़्यादतियाँ और जुल्म जो उम्र के मुख्तलिफ अदवार में मुझ पर टूटते रहे थे। शुरू से ही मुझे हर बात पर डिग्रेड करना। मैं जो अमाद भाई के इतने सालों बाद इस जालिम घराने में पैदा हुई, तो इन लोगों को मेरी कदर करना चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग शुक्राने पढ़ते, न्याज़ें बांटते, मगर हुआ कुछ यूँ। मम्मा मुझ जैसी जिन्नाती बच्ची को पैदा करके बीमार पड़ गई थी। सारे घर वाले मासूम सी गोल गुथनी बच्ची को भूल भाल कर मम्मा के गम में अधमुए होने लगे। पापा ने तो उस वक्त जज्बात में आकर ये तक कह दिया था, इससे बेहतर था मैं बेऔलाद ही रहता। ये उस नाजुक घड़ी की जज्बाती सी कैफियत थी। बाद में पापा ने मुझे अपनी आंखों का सितारा और हथेली का छाला बनाना चाहा, तो मेरी मेरी हिटलर मम्मा दरमियान में कूद पड़ी। मुराद, क्या साही को बिगाड़ देंगे? एक ही हमारी बेटी है, इसकी तरबियत में चूक नहीं होनी चाहिए।
مما نے 2 سال کی عمر میں تربیت کرنے کے چکر میں مجھے جو خونخوار نظروں سے گھورنا شروع کیا تو اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں بچپن سے ہی مما کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہی ہوں، ظاہرہ اکلوتی تھی، سارے ستم مجھ مسکین پر ہی ڈھائے گئے۔ اماد بھائی ایک تو مجھ سے بہت بڑے تھے، اوپر سے بلا کے فرما بردار، مجھے دیکھ دیکھ کر تو مما کو ہول پڑتے تھے۔ ہائے لڑکی ذات اور ایسی بد زبان، بولتی ہے تو گویا چھت پھاڑنے کے ارادے سے۔ کبھی اماد کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا ہے؟ مما کا خیال تھا قصور میرا بھی نہیں، میں اپنی پھوپھی کا مزاج چرا لائی ہوں، سو میری گرم مزاجی سے گھر والوں نے سمجھوتا کر لیا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ میں… محترمہ، آپ کس مراقبے میں چلی گئی ہیں؟ وہ بالکل میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور میں جو ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم بچپن سے اب تک اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم چونک کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ جو ہی میری نظر اس کے ہاتھوں تک گئی میرا پارا چڑھ گیا۔ وہ کمینہ لیمو کے رس میں کٹے ہوئے سیب چٹ کر گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے سیب کھائے ہیں؟ کھانے پینے کے معاملے میں بھلا اجازت کیسی؟ اس نے میز سے ایک ٹیشو بھی اٹھا لیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چوکیدار کو بلا لاؤں گی۔ میں نے اسے دھمکانا چاہا۔ چوکیدار نے بھلا یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ اسے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اٹھا کر دوسرے ٹیرس پر پھینک دے گا۔ اس میں اتنی جان ہے؟ وہ ہمارے چوکیدار کی صحت پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ کام تو آپ پر سوٹ کرتا ہے اور آپ ماشاء اللہ سے کر بھی سکتی ہیں۔ کون سا کام؟ اب کیا تشریح کروں؟ خیر اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ وہ بیک وقت میرے صحت مند سراپے پر بھی چوٹ کر رہا تھا۔ یہاں میرا غصہ کرنا تو بنتا تھا، اور غصہ چونکہ میری ناک پر دھرا رہتا تھا، سو میں فوراً ہی پھٹ پڑی۔ جاتے ہو یہاں سے کہ میں مما کو بلاؤں؟ اتنا تردد کر کے نیچے جانا ہے تو میرے لیے چائے بھی لیتی آنا، میں یہیں ویٹ کروں گا۔ اس نے بڑی دوستانہ مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے چھری اور پلیٹ اٹھا کر کہا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ تم کس کی اجازت سے ہمارے ٹیرس پر آئے ہو؟ میں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اپنے دل کی اجازت سے، وہ مزے سے بولا اور پیر جھلاتا کھڑا ہو گیا۔ مس ساہیہ مراد، ہم پھر ملیں گے، ابھی چلتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوسرے ہی پل ریلنگ سے کود کر دوسری طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں بھناتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ میرا ایف اے میں پاس ہو جانا میرے گھر والوں کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت مل جانے کے برابر تھا۔ ڈیڈی، پاپا اور مما تو اس خوشی میں کسی بڑی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، مگر نبیلہ پھپھو کی بیماری کی خبر نے سارا پروگرام درہم برہم کر دیا تھا۔ میرے اور ڈیڈی کے علاوہ سبھی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ڈیڈی کو آفس سے چھٹی نہیں ملی تھی اور میں ڈیڈی کی وجہ سے گھر میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ ویسے بھی میں پھپھو کے سوالات کا سامنا کرنے سے گریزاں تھیں، انہوں نے تو میرا ناک میں دم کر لینا تھا۔ سائنس کیوں نہیں پڑھی، ایڈمیشن کیوں نہیں لیا، کون کون سے سبجیکٹ پڑھو گی؟ اب بھلا پھپھو کو کون بتائے؟ میں نے مزید نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا اور میری پیاری مما نے اس اعلان کو سن کر فی الحال جوتا اٹھانے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ دراصل میرے انٹر میں پاس ہو جانے کی خوشی میں انہوں نے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہا تھا اور فی الحال میری بے عزتی کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسلام آباد سدھاری تھی۔ چونکہ پڑھائی کا بوجھ تو ہٹ چکا تھا، سو میری آج کل تمام تر توجہ کا مرکز ٹی وی اور کچن تھا۔ اس دن بھی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ڈیڈی کے لیے چام بنا رہی تھی۔ اس کی ترکیب میں نے ایک ٹی وی چینل کی آنٹی سے سیکھی تھی۔ میں مختلف مصالحوں کے پیسٹ کو چپٹی کی ہوئی چام کے اوپر لگا لگا کر فرائی کر رہی تھی جب شمو نے مجھے کچن میں آ کر اطلاع دی، صاحی بی بی مہمان آئے ہیں۔ لو جی، اس وقت کون ویلا فارغ آ گیا ہے منہ اٹھا کر؟ میں لال مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ اور زیرہ کریم میں مکس کر رہی تھی، چام کو سلاخوں میں لگانا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے اور سر پر ٹنگی شمو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے؟ خود دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ میں نے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھنے کی چیز ہے، قسم سے۔ شمو اپنی اوقات پر اتر آئی۔ بکو نہیں، میں نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے؟ جی بالکل، اسے زور سے سر ہلایا۔ تو پھر چائے لے آنا۔ میں لاؤنج میں لگے مرر میں اپنا حلیہ دیکھ کر بولی۔ چائے کے ساتھ کیا لاؤں جی؟ نگٹس، رول، کباب اور ہاں کیک بھی رکھ لینا، ڈیڈی کے کوئی دوست ہی ہوں گے۔ میں نے اندازاً سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کا رخ کیا تھا، مگر صوفے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ تم؟ میں صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ جی میں، آپ کیوں شوق رہ گئی ہیں؟ یہاں بیٹھ جائیے، کہیں گر مت جائیے گا صدمے کی شدت سے۔ وہ اخلاقاً اٹھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ناراضی سے بولی۔ آج بہت دن بعد میں نے اسے دیکھا تھا، شاید بیچ کے دنوں میں وہ کہیں چلا گیا تھا۔ مبارکباد دینے، وہ اطمینان سے بولا۔ ہائے، اسے بھی خبر ہو چکی؟ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ پھر تو نمبر بھی جان چکا ہوگا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ دراصل مجھے رخسانہ آنٹی نے بتایا تھا، سوچا مبارک دے آؤں۔ ایمان سے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے۔ وہ سچ مچ بڑی خوشی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے صاف طنز ہی لگا۔ ٹھیک ہے، خیر مبارک، میں نے اوپری دل سے کہہ ہی دیا۔ ویسے تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ نظر نہیں آئے۔ میں نے ایسے ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھ لیا تھا۔
آپ نے مجھے مس کیا؟ وہ تو ایسے کھل اٹھا تھا گویا گلاب کا پھول ہو۔ لو جی کر لو گل، یہاں تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں نے منہ بنا کر سوچا، مگر اس کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں تھا، سو لفظوں کا ہیر پھیر کر کے بولی، ٹیرس پر نہیں دیکھا سو اسی لیے پوچھ لیا۔ دراصل میں کچھ دن تک سوگ کی کیفیت میں رہا ہوں۔ سوگ؟ میں چونکی۔ بھلا کیسا سوگ؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ میری تجسس پسند فطرت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی تھی اور فوری طور پر میرے ذہن نے کہانی کا تانا بانا بھی بن لیا تھا۔ گل کے پیار میں پاگل، لیکن گل کا ہری جھنڈی دکھانا اور پھر کیف کا سوگ میں اتنے دن غم زدہ رہنا۔ ادھر میرے اندر مارے تجسس کی گدگدی ہونے لگی تھی اور میں بس فٹافٹ ساری کہانی کو جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، اور اس لمحے مجھے بھول گیا تھا کہ میری پہلی ملاقات کافی ناگوار رہی تھی۔ بس یہ کچھ نہ پوچھیں، لوگوں کے دو رخے چہرے ہیں، وہ رنجیدگی سے بولا۔ کس کے؟ میں حیران ہوئی۔ ہماری پھپھو محترمہ، وہ جل بھن کر بولا۔ مگر ان کے دو چہرے کہاں ہیں؟ مجھے تو صرف ایک چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حونک پن کی انتہا کر دی تھی۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں، وہ جھنجھلایا۔ یہ جو میری پھپھو ہے نا، ایک نمبر کی بد عہد ہے، وہ خوب جلا بھنا بیٹھا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھپھو نے کہا تھا ان چھٹیوں میں وہ ضرور ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں گی، مگر اب وہ مکر گئی ہیں۔ کیف نے بسور کر بتایا تھا، اور ادھر میرا منہ اتر گیا۔ جو میں سننا چاہتی تھی اور جس محبت کی کہانی کا مجھے انتظار تھا، سب ہاں ہوا، کھودا پہاڑ، اور کیا نکلا کیا؟ تم گل کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بس آنے ہی والی ہے، میں نے اس کو تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا، مگر وہ یوں اچھلا گویا اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ توبہ کریں جی، پھپھو کو تو اس لیے ساتھ لے کر جاؤں گا، چند دن کے لیے ہی صحیح میری کچن سے جان چھوٹ جائے گی، میں بھی 4 دن سکھ کا سانس لے سکوں گا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں گل کو لے جاؤں تاکہ میری مزید سختی آ جائے، میں 2 گھڑی کے لیے بھی کچن سے باہر نہ نکل سکوں۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، گل کی ہڈ حرامی اور کام چوری مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ کاہلی اور سستی خصوصاً کچن کے کاموں میں محترمہ گل پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کچن کے کاموں سے تو گل کی جان جاتی ہے۔ میں نے شمو کو ٹرالی گھسیٹ کر اندر آتے دیکھ کر گھورا۔ اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ پڑوس سے تو آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شمو کا بھلا کیا قصور ہے، آرڈر تو میں نے خود ہی دیا تھا، اور ادھر کیف نے مجھے ہکا بکا کر دیا، وہ کباب کھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسی لیے تو میرا اور فیملی پلٹون کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ گل ہماری بھابھی نہیں بن سکتی۔ میں اس کے لیے چائے بناتے بناتے اچھل کر رہ گئی۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی، میرا چونکنا فطری تھا۔ ہائے، گل بھی ٹھکانے لگنے کے قریب پہنچ گئی۔ صدمے سے میرا پاؤں بھر خون خشک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بی اے کی موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگی تھیں۔ اگر اس سال بھی کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی تو مجھے کبھی یقین تھا مما نے اسلام آباد سے واپس آ کر ایڈمیشن فارم میرے منہ پر ضرور دے مارنا تھا، اور مجبوراً روتے دھوتے مجھے اس فارم کو بھرنا تو ضرور ہی تھا، ورنہ مما سے دھنائی کون کرواتا۔ پھپھو کی خواہش ہے میرے بھائی سے گل کی بات بن جائے، مگر میرے اور میری پلٹون جیسے ظالم سماج کے ہوتے ہوئے بھلا یہ بات بن سکتی ہے؟ مگر گل میں بھلا کیا کمی ہے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کمی تو کوئی نہیں، ہمارے لیے تو بہت اچھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں گھر سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی ایسی آ جائے جو سارے نظام کو بگاڑ کر رکھ دے۔ اب دیکھیں نا، گل سال کے 6 مہینے بیرون ملک کے دوروں پر رہتی ہے، ایسے میں ہمارے گھر کی بھلا کیا حالت ہوگی؟ اور ویسے بھی گل اپنے کینیڈا والے چاچو کے بیٹے میں انٹرسٹڈ ہے۔ پھپھو ہم جذباتی ہو رہی ہیں، خیر یہ ان کا اور گل کا ذاتی معاملہ ہے۔ امید ہے گل پھپھو کو قائل کر ہی لے گی۔ کیف نے چوتھا کباب اٹھاتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ میں اس کی بات سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ میں پھپھو کو لینے کے لیے آیا تھا، احباب بھائی کے لیے ایک لڑکی دیکھی تھی، مگر وہاں بات بنتے بنتے رہ گئی۔ کیف کا منہ اتر گیا تھا۔ مگر کیسے؟ میں نے بے ساختگی سے پوچھ لیا۔ محترمہ کو کچھ پکانا نہیں آتا۔ ہائے، صرف اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں۔ کیف نے چکن رول اٹھایا اور پھر دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ جو خاتون کچن کے نام سے گھبراتی ہیں انہیں شوکیس میں سجانے کے لیے تو گھر نہیں لے کر جانا۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے فوراً اتفاق کر لیا تھا۔ کیف کو ویسے بھی بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ بہت اچھی طرح سے مقابل کو قائل کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف چند دنوں میں میری کیف کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اس کا بھی زیادہ تر وقت ہمارے گھر میں گزرنے لگا تھا۔ کیف نے بڑی مما اور میری مما سے بھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی۔ ایک تو وہ بلا کا باتونی تھا، ایسے ایسے لطیفے اور چٹکلے چھوڑتا کہ ہنس ہنس کر اگلا بندہ بے حال ہو جاتا۔ البتہ کیف کی ہمارے گھر میں آمد و رفت رخسانہ آنٹی کو پسند نہیں آئی تھی۔ اکثر جب کیف یہاں ہوتا تو آنٹی اسے کسی نہ کسی بہانے بلانے آ جاتی تھیں۔ کیف چند ہفتوں کے قیام کی غرض سے یہاں آیا تھا، اس کے آفس کا کوئی کام تھا۔ اس دن میں مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے گئی تو کیف سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد نظر آیا تھا۔ ان دنوں کام میں بہت مصروف تھا، اسی لیے پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو روزانہ ہی میں اسے قریبی پارک میں ٹہلتے اور موبائل فون پر مصروف دیکھتی تھی۔ اس وقت بھی اسے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرتی دیکھ کر مجھے بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی۔ کہاں تھے اتنے دن سے؟ میں نے بڑے بڑے تھیلے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے پوچھا۔
کچھ مصروف تھا، تم سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح شائستگی بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ بس وہی پڑھائی کا رونا، میں نے دکھی دل سے بتایا۔ مما نے آتے ہی میری ننھی سی جان پر پھر سے کتابوں کا بوجھ لا دیا تھا، بقول مما کے جب تک شادی نہیں ہوتی فارغ رہنے سے بہتر ہے مصروف رہو، اور اب تو میں سچے دل سے شادی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس دفعہ بھی میں ہرگز پاس نہیں ہو سکوں گی، اور فیل ہونے سے بہتر تھا میں کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دوں۔ مگر مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ خاندان کا کوئی بھی مرغا بچ نہیں پایا تھا، اور خاندان سے باہر تانگنے جھانکنے کی مما نے مجھے اجازت نہیں دے رکھی تھی، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ بھی تھا۔ آنٹی کا ارادہ تم سے جاب کروانے کا ہے؟ کیف کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ نہیں تو، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ضرورت ہے ہم تمہیں تکلیف دینے کی؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ آنٹی کو چاہیے تمہاری شادی کر دیں۔ لو جی کر لو گل، یہاں کوئی پروپوزل آتا تو تب بات بھی تھی، بندہ رو دھو کر گھر والوں کو شادی کے لیے منوا ہی لیتا۔ میں نے کڑ کر سوچا، تم بھوک ہڑتال کر دو۔ کیف نے اسے نئی راہ دکھانا چاہی تھی۔ مما ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ۔ مگر کیسے؟ بھائی ہر روز جھوٹ موٹ کا دورہ بنا لینا، پھر مما لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگیں گی، سارا بہانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ میں نہیں جاؤں گی، مگر ڈاکٹر خود چل کر میرے پاس آ جائے گا۔ میں بیزاری سے بولی، کچھ اور سوچو۔ کہہ دو میری یادداشت چلی گئی ہے، ابھی میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، معمولی سی ٹکر کے بعد تم بے ہوش ہو جانا۔ اسے ایک اور نادر ترین حل پیش کیا جسے سن کر میرا منہ بن گیا تھا، تاکہ میرا دماغی علاج ہونا شروع ہو جائے اور پھر مما اور پاپا کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں پریشان کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہوں۔ ایک اور حل بھی ہے میرے پاس۔ وہ پھر سے سوچ میں گم ہوا۔ جلدی بتاؤ، میں بے صبری سے بولی۔ تم خودکشی کر لو۔ ہائے خودکشی! میں گویا بدک کر دودھ ہوئی۔ یعنی مر جاؤں محض پڑھائی سے بچنے کے لیے؟ میری آنکھوں کے ڈیلے گویا باہر نکلنے لگے۔ نہیں تو، وہ جو گویا جھنجھلا گیا۔ مرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ صرف خودکشی کی کوشش کرنا، ٹیرس سے چھلانگ مار دینا۔ وہ اطمینان سے بولا، تاکہ میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، میں لنگڑی ہو جاؤں، ہو کر بستر سے لگ جاؤں۔ ایسے خوفناک مشورے نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ بدھو، دھیان سے چھلانگ مارنا تاکہ ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں، بس اس کا دھیان رکھنا کہ اس منظر کو کوئی دیکھ لے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ تم مجھے دنیا سے بھجوانے کے طریقے کیوں بتا رہے ہو؟ ایک آخری آئیڈیا بھی ہے میرے زخیز دماغ میں، کیف نے چٹکی بجا کر کہا۔ مجھے تو معاف کرو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، میں سڑک پار کرنے لگی تھی۔ ارے سن تو لو۔ وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آیا۔ کیا ہے؟ میں ناراضی سے بغیر رکے بولی۔ تو تم شادی کر لو۔ اس نے پھر سے میرا دل جلایا۔ کس سے؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے دانت پیس کر بھناتے ہوئے کہا تھا، ایبک سے۔ وہ میرے سامنے کھڑا بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، یوں کہ میرا اطمینان پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ مگر میں نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر کیف نے گویا ہاتھ اٹھا کر میری بات قطع کر دی۔ کوئی اگر مگر نہیں، کیا میں اور میری ماما تمہارا ہاتھ مانگنے آ جائیں؟ اب وہ بڑے صاف اور دو ٹوک انداز میں پوچھ رہا تھا، اور میری حیرت کی گویا انتہا ہو چکی تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ بھلا یوں کھڑے کھڑے رشتے طے پاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جوش سا بولنے لگا۔ تم ہمارا آئیڈیل ہو صاحی، ہمیں جس لڑکی کی تلاش تھی وہ لڑکی صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ تم میں وہ جو خوبیاں موجود ہیں، ہمیں ایسی ہی خوبیوں والی لڑکی کی تلاش تھی۔ میری تلاش یہاں آ کر ختم ہو چکی ہے، اور میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہائے مجھے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اپنی اتنی تعریفوں نے تو میرے حواس معطل کر دیے تھے، اگر کچھ سنبھل کر کیف کے تاثرات جانچ لیتی تو ضرور ٹھٹک جاتی۔ مگر کیا ہے کہ مجھے کسی کو جانچنا پرکھنا یا سمجھنا تو کبھی نہیں آیا۔ میں بے وقوفی کی حد تک سادہ ہوں۔ ان دنوں مجھے اپنی بے وقوفیوں کی خبر نہیں ہو سکی تھی، مگر وقت بہت بڑا استاد ہے۔ جو باتیں ماں باپ اور کتابیں تک سمجھا نہیں سکتی، ان باتوں کو وقت اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیتا ہے، اور وقت کی شاگردی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رخسانہ آنٹی نے اچانک کینیڈا شفٹ ہو جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ شوہر اور بیٹی چونکہ پردیس میں تھے، سو وہ تنہائیوں سے گھبرا کر کینیڈا چلی گئی تھیں۔ ان کے انیکسی میں ابھی تک کیف رہائش پذیر تھا۔ آنٹی کے چلے جانے کا بڑی مما اور میری مما نے خاصا صدمہ لیا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہی تھیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد یوں لگتا تھا گویا برابر والا گھر سناٹوں میں ڈوب گیا ہے۔ آنٹی چلی گئیں تو کیف بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا تھا، اور میں جو اتنے دنوں سے اس کی عادی ہو چکی تھی ایک دم بوکھلا کر رہ گئی، اور جس دن وہ واپس آیا تھا میں گویا پھٹ پڑی۔ بغیر بتائے کہاں دفع ہو گئے تھے؟ سانس تو لینے دو، بتاتا ہوں۔ وہ گھاس پر پھسکڑا مار کے بیٹھ گیا تھا۔
جلدی سے بکو، میں غصے سے بولی۔ اسود بھائی اور غانی کے بعد کیف ہی تھا جس سے میں اس قدر بے تکلفی سے پیش آتی تھی، اور دوسرے مما اور پاپا کیف کی شرافت نجابت کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کیف سے ملنے اور گپ شپ سے نہیں روکا تھا، اور ویسے بھی ہم کون سا ہر وقت ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ زیادہ تر پارک میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ پارک میں بچوں کے ساتھ والی بال کھیلتا تھا، اور میں مما کے 1000 مرتبہ مجبور کرنے پر 4-5 راؤنڈ لینے کے لیے نکل آتی تھی۔ جب تک میں راؤنڈ لیتی تھی اتنی دیر تک وہ والی بال کھیلتا رہتا تھا۔ جو ہی میں تھک ہار کر بینچ پر بیٹھ جاتی وہ بال پھینک کر بھاگ آتا تھا۔ یوسما ہے نا میری، وہ اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ پسینہ صاف کرتا ہوا بولا۔ یوسما اس کی وہ تھی، یعنی دوست، منگیتر یا پھر بیوی۔ اسے کبھی وہ کی وضاحت نہیں کی تھی، میں نے بھی کبھی وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ دراصل مجھے کوریدنے کی کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میرا کیف کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن تھا جو میں یوسما کے بارے میں کانشیس رہتی۔ وہ مجھے خاصا ہمدرد، مخلص اور سادہ مزاج لگا تھا، اور ان دنوں تو میری مما کے کہنے پر وہ مجھے اکنامکس اور انگلش بڑی دلجمعی کے ساتھ پڑھا رہا تھا، اور میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ کیف سے اچھا کوئی آج تک مجھے پڑھا پایا تھا، اور نہ ہی کچھ سمجھا پایا۔ مما کیف سے بہت خوش تھیں، کیونکہ میرے منتھلی ٹیسٹ دیکھ کر مما کا دل خوش ہو گیا تھا، اور وہ اس کامیابی کا سارا کریڈٹ کیف کو ہی دے رہی تھیں۔ میری محنت کو وہ کسی کھاتے میں نہیں سمجھتی تھیں۔ تو بتا کر جاتے، میں نے ناراضی جتائی۔ کیوں بھئی، آپ نے مجھے مس کیا تھا؟ وہ صاف مجھے چڑھا رہا تھا۔ کوئی نہیں، تم تو خوش ہوگی، پڑھائی سے جان چھوٹی رہی اتنے دن۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں جذبیز ہوئی۔ تم آوارہ گردی کر آئے؟ لڑکی احترام سے بلایا کرو، میں تمہارا استاد ہوں۔ وہ خواہ استاد بنا۔ تمہاری یوسما ٹھیک ہے؟ میں نے جان کر اسے چڑھا۔ ایک دم ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس۔ وہ دور سے آئس کریم والے کو آتا دیکھ کر اٹھ گیا تھا۔ اور تم؟ میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ 2 آئس کریم لے آیا تھا۔ بڑے فریش لگ رہے ہو۔ میں نے اپنا فیوریٹ فلیور نہ دیکھ کر منہ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ آئس کریم؟ مگر مجھے مینگو فلیور پسند نہیں۔ میں نے ناک چڑھائی۔ تو نہ کھاؤ، مجھے دے دو۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ تم سے ایک بات کرنا تھی ساحی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں کچھ چونک گئی۔ کیا؟ وہ دراصل میری ماما آنا چاہتی ہیں، بالآخر اسے کہہ ہی دیا۔ تو آ جائیں، اس میں سوچ بچار کرنے والی کیا بات ہے؟ میں اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ دراصل مجھے بات تو کیا، لہجے سمجھنا اور چہرے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میرا مطلب ہے ایک خاص مقصد کے لیے آئیں گی۔ وہ سر جھکائے گھاس کے تنکے نوچ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی خشک گھاس کے تنکوں کی ایک ڈھیری لگ چکی تھی۔ کیسا مقصد؟ اب میں کچھ سمجھ تو چکی تھی، تاہم مزید وضاحت بھی ضروری تھی۔ ایبک کے لیے آئیں گی۔ میں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی تھیں کہ وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی ہیں۔ اسے تعریف کا ایک جال میری طرف پھینک دیا تھا، اور میں اس جال میں الجھنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دراصل اپنی تعریف کسے ناپسند ہوتی ہے، اور میری جن خوبیوں کی میرے گھر والوں کے نزدیک کوئی وقت یا اہمیت نہیں تھی، وہ انہی خوبیوں کو میری نظر میں اور بڑھا کر پیش کرتا تھا۔ دراصل یہ بھی ایک فن ہے، شائستگی اور سلیقے کے ساتھ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا فن۔ یہ ہنر بھی کسی کو آتا ہے۔ تم بہت اچھی کوکنگ کرتی ہو، تمہیں سلیقہ ہے، گھر سنبھال سکتی ہو۔ مما کہتی ہیں ایک لڑکی کو ہر فن میں طاق ہونا چاہیے، اور وہ عورت ہی کیا جو گھرداری کے قرینے سے واقف نہ ہو۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پراسرار لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کی باتوں سے، اس کی لہجے کی تاثیر سے کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا بندہ قائل ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو پھر ایک احمق اور بدھو سی لڑکی تھی۔ دراصل میرے لیے بے وقوف اور کم عقل جیسے الفاظ ہی مناسب تھے۔ اس وقت میں صفاقانہ حد تک خود کو احمق ترین مخلوق بھی کہہ سکتی ہوں۔ ہاں، اس وقت مجھے یہ الفاظ بہت زہریلے اور اپنا مذاق اڑانے والے محسوس ہوئے تھے، جب مما نے مجھے جتایا کہ تم احمق اور پاگل ہو ساحی، تمہیں یہ سب تمہارے لیے بہتر نہیں لگ رہا۔ ہمیں یہ سب تمہارے لیے بہتر نہیں لگ رہا۔ آپ تو چاہتی ہی نہیں میں قدردان لوگوں میں جاؤں جو میرے سلیقے سے متاثر رہیں، جو میری ڈگریوں کے بجائے میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کریں۔ پلیز مما، میں ساری زندگی احساس کمتری کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ مجھ سے یہ تانا کبھی نہیں برداشت ہو سکے گا کہ میں کون ذہن تھی، یا پھر میرا اکیڈیمک ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ میں احساس کمتری کا شکار تھی، اور اسی خوف کے زیر اثر میں نے کیف کے بھائی کے حق میں ووٹ دے کر اپنے لیے ایک پورے کنبے کا انتخاب کر لیا تھا۔ میرا 3rd ایئر کا رزلٹ آیا، اور میں خوش قسمتی سے پاس ہو گئی۔ ابھی میری اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا۔ پوری زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے خوشی کالج جانے کی تیاری کی تھی، اور اس سے پہلے کالج کے لیے ضروری چیزوں کی شاپنگ بھی کی تھی۔ مما اور بڑی مما اس کایا پلٹ پر حیران تھیں، اور ڈیڈی پاپا بے انتہا خوش۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر تبدیلیوں کی اصل وجہ کیف کی ذات تھی۔ وہ میرے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوا تھا، اور اس نے مجھے احساس کمتری کے بھنور سے نکال دیا تھا۔ اسے میری ذات کی اہمیت کو اپنے جاندار لفظوں کا پیراہن دے کر مجھے پہلے سے بھی زیادہ بااعتماد کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی کہ دراصل کیف کا مقصد مجھے بااعتماد کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا اعتماد جیتنے کی کوشش کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس دن کی جب میں کالج جانے سے پہلے جھٹ پٹ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔
مما اور بڑی مما فی الحال اپنے کمروں میں تھیں۔ ڈیڈی اور پاپا نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ جب تک وہ فریش ہو کر میز تک آتے تھے میں ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر چکی ہوتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ اس وقت بھی میں نے شموں کے ساتھ مل کر برتن میز پر سجا دیے تھے جب کیب کی کال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ساتھ ساتھ یونیفارم بھی پریس کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کیف لمبی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استاد محترم خیریت تو ہے؟ صبح صبح فون کھڑکا دیا ہے۔ میں نے موبائل کان سے لگا کر استری کا پلگ لگاتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی۔ جھوٹ نہ بولو، مجھے قطعاً یقین نہیں آیا۔ سویرے سویرے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اتنے بھی تم سچے نہیں ہو دوست، میں نے طنزیہ کہا۔ یہ تو تم نے سچ کہا، 100% ٹھیک کہا۔ اس نے فوراً اتفاق کر لیا تھا۔ ہم ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں خواہاں اترائی، نہ جانے کیوں وہ ہنس دیا۔ تم بہت سادہ ہو۔ شکریہ نوازش، میں اسے چڑھانے کی غرض سے بولی تھی، شاید وہ میری سادگی پر چوٹ کر رہا تھا۔ بہت نادان بھی ہو۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، میں مزے سے بولی، اور تم بہت چالاک ہو۔ ہاں واقعی، وہ پھر سے مسکرا دیا تھا اور اس کی ہنسی کی آواز سن کر میں نے بس ایسے ہی عام سے لہجے میں کہہ دیا تھا، اور کبھی کبھی یہی چالاکی آپ کے منہ پر بھی آ پڑتی ہے، خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑی عقل کی باتیں کرنے لگی ہو۔ دوسری طرف حیران ہونے کی اداکاری کی گئی تھی۔ آخر کس استاد کی شاگردی میں ہوں؟ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ فون کیوں کیا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا۔ کپڑے استری ہو چکے تھے، اب میں جوتے نکال رہی تھی۔ آج ماما تمہارے گھر آئیں گی، بالآخر اسے فون کرنے کی وجہ بتا ہی دی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں تھم سی گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا اور میری خاموشی سے وہ اپنے مطلب کے معنی اخذ کرنے لگا۔ تمہیں برا لگا؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے ہرگز برا نہیں لگا، مگر پھر بھی اس سے پوچھا، مجھے برا کیوں لگے گا؟ آفٹر آل میرے استاد محترم کی ماما آئیں گی، مجھے تو ابھی سے مینیو کی فکر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے کافی ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، اچھی بات ہے، اپنی کوکنگ کے جوہر دکھا کر ماما کو امپریس کر لینا۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے مصنوعی ناراضی سے کہا اور چپکے سے کال منقطع کر دی تھی۔ دراصل میں کچھ گھبرا گئی تھی اور ایسی گھبراہٹ کا شکار بھی میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ کیف کی ماما کو دیکھ کر کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پہلی نظر میں ہی بندہ کچھ گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے لیے کون سا لفظ مناسب تھا، باوقار، مہذب، باروب یا پراسرار۔ انہوں نے ماتھے تک دوپٹہ لے رکھا تھا، یوں کہ آنکھیں تک دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ جھکا ہوا سر اور جھکی ہوئی آنکھیں، خاموش لب، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں سادگی تھی، کوئی سوال نہیں تھا۔ صاف بات تو یہ تھی، بڑی مما اور میری مما کو کیف کی ماما پسند نہیں آئی تھی، اور جب گھر والے پسند نہیں آئے تھے تو پھر ایبک کو دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈیڈی اور پاپا خاموش تھے، فی الحال انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ایبک سے ملنے یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ مما اور بڑی مما نے صاف کہہ دیا تھا۔ کافی بھری پوری فیملی ہے، ایبک کے 5 بھائی، ماں اور خیر سے معذور دادی بھی موجود ہے۔ مجھے تو ساحل کے لیے یہ رشتہ پسند نہیں۔ اوپر سے ایبک کی ماں نے ہمارے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ بڑا خاندان ہونے میں کیا برائی ہے؟ اس وقت تو ڈیڈی اور پاپا کی موجودگی کے باعث میں کچھ نہیں بولی تھی، تاہم ان کے اٹھنے کے فوراً بعد مجھ سے رہا نہیں گیا، سو بول اٹھی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ساحل، یہ بڑوں کی بات ہے، ہمارے درمیان ہی رہنے دو، ہم جو مناسب سمجھیں گے وہی فیصلہ کریں گے۔ خلاف معمول مما نے مجھے بغیر ڈپٹے آرام سے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ایک ہی تو پوائنٹ مجھے اپنے حق میں مناسب لگا تھا اور آپ اسی ایک پر اعتراض کر رہی ہیں۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی، کسی بڑے خاندان کا حصہ بننا میرا خواب تھا، ایسا گھر جس کے مکین میری تعلیم کے بجائے میرے سلیقے اور سگڑاپے کے گن گائیں، اور میں اپنے خلوص اور خدمت گزاری کے جذبے کی بدولت ان کے دلوں کو جیت لوں۔ اور میں جانتی تھی اس وقت مما اور بڑی مما نے مجھ پر فخر کرنا تھا۔ فی الحال تو وہ میرے اکلوتے پن کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھیں۔ تم شروع سے تنہا اور پرسکون ماحول میں رہنے کی عادی ہو بیٹا، تمہارے لیے ایک پورے کنبے کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا، بڑی مما نے مجھے سمجھانا چاہا تھا، مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ مما یہ پوائنٹ تو بہت ویک ہے، میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بات تو کافی بے شرمی والی تھی، اپنے پروپوزل پر یوں کلی ڈلی گفتگو کرنا، مگر میں مشرقی لڑکی بننے کی اداکاری کر کے خاموش رہنے کے چکر میں اتنا اچھا پروپوزل ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اب تو کوئی ڈھنگ کا پروپوزل آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو خواتین ہمارے گھر آ چکی تھیں وہ سب سے پہلے میرے میٹرک میں گریڈ اور نمبر پوچھنے لگتی تھیں، اور جنہیں خبر ہو جاتی تھی کہ میں نے میٹرک 3 سال میں کلیئر کیا ہے تو وہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھیں۔ پلیز مما، محض اس وجہ سے آپ کیف کے گھر والوں کو انکار مت کیجیے گا، میں نے التجائیہ کہا تھا، اور اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ مما جوتی اتار ہی لیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس مما نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بھرائی آواز میں بولی، بیٹا ہم تمہارے لیے ہر چیز پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ مما بہت دیر تک مجھے سمجھاتی بجھاتی رہی تھیں، زمانے کی اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فراز، اور میں خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی تھی، مگر میرا دل پھر بھی ایبک کے حق میں ووٹ دے رہا تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بڑی مما نے دھیمی آواز میں کہا تھا،
مجھے سفینہ کیف کی ماما کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ بھابھی مما اور بڑی مما بہت دیر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، سو میں چپکے سے اٹھ گئی۔ آنے والے بہت سارے دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے تھے۔ مما لوگ ایک دفعہ جہلم جا کر ایبک کو بھی دیکھ آئی تھیں۔ ڈیڈی اور پاپا کے علاوہ اسود بھائی اور اماد بھائی بھی ایبک سے مل کر آئے تھے اور وہ انہیں ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا۔ اپنی ماں کی طرح ہے، مہذب، خاموش، باوقار، اور یہ مما کا ایبک کے لیے تبصرہ تھا۔ مما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور میں ان کی خاموشی سے بے چین ہو گئی تھی۔ اور کیا بھلا پر اسرار میری زبان بھلا رک سکتی تھی؟ مما نے مجھے ہمیشہ کی طرح گھوری سے نوازا تھا۔ نہیں، بہت سنجیدہ مزاج۔ مما مجھے نہیں بلکہ غانی کو بتا رہی تھیں، جو خرابی طبیعت کی وجہ سے جہلم نہیں جا سکی تھی اور اب چسکے لینے کے لیے صبح صبح اسود بھائی کے ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ اسود بھائی اسے ڈراپ کر کے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ایبک کا بزنس اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اسے چند سال میں ہی بہت ترقی کی ہے۔ بڑی مما ایبک سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھیں۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے، کیسا ہے؟ غانی نے مچل کر پوچھا تھا۔ اب کے مما نے غانی کو گھورا۔ بہت خوش شکل ہے، ساحی کے ساتھ جچے گا۔ جواب بڑی مما کی طرف سے آیا تھا اور اس جواب نے مجھے بھی مطمئن کر دیا تھا۔ ایبک سے چھوٹے 4 اور بھائی تھے، سب سے بڑا ایبک تھا اور اس کے بعد کیف، اون، فائز اور اشر تھے۔ اور یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے تھے کہ اون اور فائز دونوں شادی شدہ تھے۔ مما نے اس بات پر بھی خاصا اعتراض کیا تھا کہ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے دونوں کی شادی کیوں کی ہے۔ ویسے میری مما کو اعتراضات تو اور بھی بے شمار تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مما کو اپنی قدرے فربہی مائل نالائق سی بیٹی کے لیے ایبک جیسا اسمارٹ، خوبرو اور لائق فائق لڑکا پسند آ گیا تھا۔ سو بھرا پورا کنبہ بھی مما نے نظر انداز کر دیا تھا اور سفینہ آنٹی کا رویہ بھی۔ بڑوں کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ اب مجھے بی اے کی بجائے بیاہ ہی کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں سب کچھ حسب منشا ہونے کے باوجود اندر کہیں عجیب سی بےقراری چٹکیاں بھرنے لگی تھی، اور میں کافی دن تک تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید مما اور پاپا سے دوری کا احساس دل میں چبھن دے رہا ہے، دل کو اداسی کی طبیعت چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ مگر یہ احساس پاپا کے گھر سے لے کر ایبک کے گھر تک میرے ساتھ رہا تھا، مگر اس سے بھی پہلے کچھ اضطراب تو میرے اندر خود بخود بھرنے لگا تھا۔ ایک دن کیف چلا آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنی شادی کی شاپنگ کر لوں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں تھی، سو مما نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ تقریباً 3 دن تک شاپنگ کا سلسلہ چلتا رہا تھا، اگرچہ شاپنگ بھی میں نے نہ ہونے کے برابر کی تھی۔ ایک تو مروت میں کافی ہلکے پھلکے اور کم قیمت کے کپڑے لیے تھے، دوسرے مجھے ویسے بھی بھاری لباس سے الجھن ہوتی تھی، اور جب لہنگے کی باری آئی تو کیف نے مجھ سے پوچھا، لہنگا کیسا ہونا چاہیے؟ لہنگا نہیں تو پھر؟ میں کچھ اور لوں گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہنگے دیکھ کر ایک ہلکا سا نفیس کام والا شلوار قمیص پسند کر لیا تھا۔ شوکنگ پنک لے لو، ایبک کو یہ کلر پسند ہے۔ کیف نے مجھے سرخ رنگ کا انتخاب کرتے دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ حالانکہ سرخ رنگ کو میں اپنا لکی کلر سمجھتی تھی، یہ رنگ میرا پسندیدہ تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ایبک کی پسند کو اولویت دی تھی۔ شاپنگ کے دوران یوسما ہمارے ساتھ رہی تھی۔ یوسما کیف کی کزن اور منگیتر تھی، اور جس طرح کیف اس پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیف یوسما سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کیف کی یوسما کے لیے محبت اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، اور میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ اتنی خریداری میں نے نہیں کی تھی جس قدر یوسما نے کی تھی۔ مہنگے ترین کپڑے اور سونے کے زیورات، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ۔ میرا سامان کیف نے میرے حوالے کر دیا تھا، اور یوسما پوری گاڑی اپنی چیزوں سے بھر کر جہلم چلی گئی۔ حالانکہ جب میں برائڈل ڈریس خرید رہی تھی تب کیف برابر مجھے جتا رہا تھا، ہاتھ ہولا رکھنا فرینڈ، انہوں نے میری جیب میں کچھ خاص رقم بھر کر نہیں بھیجا۔ اپنے بھائی سے کہنا وہ شادی کر رہا ہے یا پھر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، میں نے بھنا کر کہا تھا۔ اگرچہ مجھے خود ان باتوں کا خاصا خیال تھا، مگر کیف کا بار بار جتانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن کیف نے اچانک فون کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ایبک سے بات کرو گی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ میں گھبرا اٹھی۔ شادی میں چند دن تو رہ گئے تھے، اور آج سے پہلے ادھر سے کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر مما سے پوچھے بغیر میں بھلا کیسے بات کر سکتی تھی؟ بس ایسے ہی، تم نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ کیف نے مزید کچھ سننے سے پہلے فون رکھ بھی دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ کیف کو بھی میں سمجھ نہیں پائی تھی، عجیب سا بندہ تھا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ انہیں الجھی سلجھی سوچوں سمیت شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ زینام لڑکیوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ سوار تھی، اور آنسو بھی وقتاً فوقتاً بغیر کسی وجہ کے گرتے جا رہے تھے۔ مما اور بڑی مما میرے سامنے خود کو بشاش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش کبھی کبھی ناکام ہو جاتی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، گھر کے لان میں شامیانے لگے تھے، رات کو مہندی کی تقریب کا انتظام ہوٹل میں تھا۔ البتہ بڑی مما کی خواہش تھی کہ رخصتی کسی ہوٹل سے نہیں بلکہ گھر سے ہونا چاہیے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے میں نے عجیب سی دبی دبی سرگوشیاں سنی تھیں، اور کچھ دیر بعد کھل کر بات سامنے آ گئی۔ کیف نے مما سے بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا، آنٹی جی آپ نکاح نامے میں حق مہر کے طور پر ایبک سے کچھ بھی لکھوا لیں، صاحب کے تحفظ کے طور پر بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ شرعی طور پر ہوگا ہمیں منظور ہے، مما نے سلیقے سے کہا تھا۔ اگرچہ بات تو درست تھی، مگر میرے والدین اس چیز کو کافی غیر مناسب سمجھتے تھے۔
نہیں آنٹی، ضرورت ہے، یہ صحیح کا حق ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا۔ میں ایبک سے بات کرتا ہوں، وہ اپنا گھر 4 فرنچائز میں سے 2 فرنچائز اور کارخانہ صحیح کے نام لکھ دے گی، صحیح کا حق مہر ہوگا۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، مما گھبرا کر بولی۔ اتنا بھی زیادہ نہیں، میں نے کہا نا، یہ صحیحہ کا حق ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک قسم کا تھا۔ مما چپ سی ہو گئی تھیں، اگرچہ مجھے بھی یہ حق مہر بہت زیادہ لگ رہا تھا، مگر میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ ضرور بول اٹھتی۔ ایبک کیا سمجھے گا، ہم کس قدر لالچی ہیں، مجھے یہی سوچ مارے ڈال رہی تھی۔ میں مما کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگرچہ سننے میں آیا تھا کہ ایبک نے کیف کے اس مطالبے پر کافی ناگواریت کا اظہار کیا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، مگر نہ جانے کیسے کیف نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ کیف کے خلوص اور ہمدردانہ فطرت کی میں کچھ اور قائل ہو گئی تھی۔ سفینہ بیگم یعنی کیف کی ماما اس وقت بھی کچھ نہیں بولی تھی جب حق مہر کے متعلق دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ تب بھی وہ خاموشی اور سر جھکائے بیٹھی رہی تھیں۔ نہ ان میں سے کسی نے پوچھا تھا، نہ مشورہ لیا، اور نہ ہی بڑھ چڑھ کر انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی۔ ایک چپ تھی ان کی جو گھرانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ بس انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموش لبوں سے ایک دعا دی تھی، اور میرے لیے ان کی یہ دعا پوری زندگی کا حاصل تھی، سدا سکھی اور آباد رہو۔ ایبک کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نے میرے سارے خدشے دور کر دیے تھے۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ضرور حق مہر میں لکھوائے جانے والی لمبی چوڑی جائیداد کے تانے دے گا، جتائے گا، یا کبھی کبھار طنز کی مار مارے گا۔ تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے لیے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اور اس کی محبت پر پہلی روز ہی میرا دل ایمان لے آیا تھا۔ سب سے پرمسرت بات یہ تھی کہ اس نے میرے تعلیمی ریکارڈز کا ریکارڈ ہرگز نہیں لگایا تھا، بلکہ اس معاملے میں بھی اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ عموماً وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی گپ شپ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور مجھ سے بھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، صاحیہ مجھے امید ہے تم میرے گھر میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ پلیز میری ماں اور بھائیوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اس گھر میں سب سے مظلوم ہستی میری دادی ہیں۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، بس دن میں کبھی کبھار ان کی خبر گیری کر لیا کرنا، اور دوسرے نمبر پر میری ماں ہیں، ان کی ذات بھی قابل توجہ ہے، تھوڑا سا وقت انہیں بھی دے دیا کرنا۔ اور بس میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، میں ہمیشہ تم سے مخلص رہوں گا اور تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ بس ایک وعدہ کرو، کبھی بھی اپنے دل کو کسی اور کے خیال سے آلودہ نہیں کرو گی۔ میں سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر بے وفائی ہرگز نہیں۔ تمہیں کیف نے میرے لیے پسند کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم ہم سب کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ ہم بھائیوں میں بہت پیار ہے، ہمارے اس پیار کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے ایبک کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جس طرح ایبک نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی تھی، اسی طرح وہ بھی میرے دل کے ہر گوشے میں سما گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، ہمیشہ چاہے جانے کے لائق، بہت اچھا، بہت نیک، ہر دل عزیز۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ دلوں پر حکومت کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ رخسانہ آنٹی اسی لیے تو ایبک کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھیں۔ جب ادھر سے دل برداشتہ ہو گئیں تو پھر بیٹی اور شوہر کے پاس چلی گئیں۔ ایبک اور کیف کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کسی اور نے حاصل نہیں کی تھی۔ اون اور فائز دونوں نے انٹر کے بعد شادی کر لی تھی، اور دونوں ہی ایبک کے کاروبار سے منسلک ہو گئے تھے۔ دونوں کو مناسب جاب ایبک نے ہی مہیا کی تھی، تاکہ وہ اپنی فیملی کا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ اشر ہاسٹل میں مقیم تھا، کم کم ہی گھر آتا تھا، البتہ اون اور فائز کی بیویاں نیما اور سمی گھر میں ہی ہوتی تھیں، اور گل سے بھی بڑھ کر سست اور کاہل تھیں۔ پورا گھر نجمہ بی کے کندھوں پر تھا۔ وہ سیاہ و سفید کی مالک تھیں، جو مرضی پکا دیتی تھیں اور جیسا مرضی پکاتی ہیں۔ یہ سب صبر اور شکر کر کے کھا لیتے تھے کہ گھر کی خواتین نے کبھی ضرورت کے وقت بھی کچن میں نہیں جھانکا تھا۔ کیف ٹھیک ہی کہتا تھا، ان کے گھر میں سلیقے کرینے کی بہت کمی تھی، تاہم یہ بات سراسر غلط تھی کہ کچن کیف سنبھالتا ہے۔ شاید اس وقت مذاقاً اسے کہہ دیا ہوگا، تاہم میں تو صرف نجمہ بی کو ہی ہر ایک پر روب جماتے اور کارناموں کا رونا روتے دیکھ رہی تھی۔ ایبک بہت مصروف رہتا تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ رات سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ نجمہ بی نے بتایا کہ ایبک کھانا باہر سے ہی کھا لیتا ہے، اور مجھے سالن کے نام پر ملغوبے دیکھ کر ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ ایسے ملغوبے سے باہر کا کھانا ہی بہتر تھا، مگر گھر کے مرد بیچارے بھلا کیا کرتے۔ ماما کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا، وہ پورا دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، گویا انہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ایک عرصے سے ان کی یہی روٹین تھی، تینوں وقت کا کھانا انہیں کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ سی آثار قدیمہ جیسی دادی بھی پلنگ پر چت لیٹے بس چھت کو گھورتی رہتی تھیں، اور جب اس کام سے تھک ہار جاتیں تو پھر گہری نیند میں گم ہو جاتیں۔ نجمہ بھی جیسے تیسے بدمزہ سی یخنی انہیں پلا جاتی تھیں۔ نیما اور سمی نے کبھی ساس اور دادی ساس کے کمرے میں جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن اے سی لگائے اپنے اپنے کمروں میں بند ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، اور ان کی اپنی بے شمار مصروفیات تھیں، سو وہ گھر پر بھلا کیوں توجہ دیتیں۔ سونے، کھانے اور آرام کرنے کے علاوہ ان کا تیسرا محبوب ترین مشغلہ پارلر کے چکر لگانا تھا۔ صحت اور حسن کو نکھارنے کے علاوہ کوئی اور کام ان کے پاس نہیں تھا۔ اس گھر کی خواتین کی روٹین دیکھ کر تو مجھے غش آنے لگے تھے۔ نیما اور سمی گھر کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ میں پورا ہفتہ مما کے گھر رہنے کے بعد واپس آئی تھی، یہاں آتے ہی اس گندگی غلاظت نے استقبال کیا تھا۔
رانی اگرچہ صفائی کر کے گئی تھی مگر پھر بھی جگہ جگہ فروٹ کے چھلکے اور ٹافیوں کے ریپرز پڑے تھے، حتیٰ کہ صوفوں کے اوپر بسکٹس کا چورا بھی شان سے بکھرا ہوا تھا۔ اگر لاؤنج میں بیٹھ کر پیٹ پوجا کی گئی تھی تو پھر جھوٹے برتن اور چھلکے سمیٹنے میں کتنا ٹائم لگ جانا تھا۔ رات کو ایبک اپنے مخصوص ٹائم یعنی 11:30 بجے گھر آیا تو میں نے کافی ناگواری سے اپنے بھرے دل کو خالی کرنا چاہا تھا۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، سو اس لیے وہ فریش ہو کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ ایبک اور مجھے بھی ٹی وی سے دلچسپی نہیں تھی، سو ہمارے کمرے کا ٹی وی خاموش رہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں برا مان گئی۔ جس گھر میں قیام ہو چاہے وہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنا سمجھ کر اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ یہ تو تمہاری سوچ ہے، اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا، مگر انہیں بھی ایسا سوچنا چاہیے۔ رانی ایک دفعہ صفائی کر جاتی ہے، پورا دن ہمیں خود ہی گھر کو صاف رکھنا ہوتا ہے۔ اگر گندگی یا پھیلاوا نہیں سمیٹیں گے تو اگلے دن تک بھلا کیا حالت ہوتی ہوگی۔ بچے اس گندگی میں کھیلنے لگتے ہیں، فرش سے گندی چیزیں اٹھا کر کھاتے ہیں، اسی لیے آئے دن ڈاکٹروں کے پاس بھاگی رہتی ہیں۔ میں نے کلس کر کہا تھا، اپنا سجا سجایا میکے والا گھر دیکھ کر آئی تھی، سو اسی لیے طبیعت خاصی اوب رہی تھی کیونکہ میرے پیچھے اس کمرے کی صفائی تک نہیں کروائی گئی تھی۔ فرنیچر پر گرد کی ایک تہہ چمک رہی تھی۔ اب بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اون اور فائز کو چاہیے ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، بیویوں سے کہیں کچھ اور نہ صحیح کم از کم کچن کی طرف توجہ خود دے لیا کریں۔ مہینے بھر کا راشن 10 دن میں اڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب گھر کی خواتین توجہ نہیں دیں گی تو ہر چیز کو ضائع کر دیا جائے گا، مگر یہاں شروع سے ہی ایسے حالات ہیں۔ دادی اور ماما سیدھی سادی خواتین تھیں، پکانا کھلانا آتا نہیں تھا، شروع سے ہی نجمہ بھی سنبھالتی ہیں۔ نیما اور سمی نے یہی کچھ دیکھا ہے، سونے جان مارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ گھر والے کیسے ہیں؟ سفر میں پرابلم تو نہیں ہوئی؟ ایبک نے بات بدل دی تھی، جس بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا اس پر بھلا بحث میں وقت کیوں ضائع کیا جاتا۔ اب وہ میرا حال احوال پوچھ رہا تھا، وہ میرے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت دھیان سے سنتا تھا۔ اگرچہ چھوڑ کر تو مجھے ایبک ہی آیا تھا، تاہم واپس میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ 1 ہفتہ تک رہنا تو نہیں تھا، مگر چونکہ عماد بھائی فیملی سمیت کراچی سے آ گئے تھے سو ان کے بچوں کے لیے میں وہاں رک گئی تھی۔ حالانکہ میرا ابھی مزید رہنے کا ارادہ تھا، مگر ایبک نے مجھے ایک دن بھی اوپر نہیں رہنے دیا تھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں ہونٹوں میں مسکان دبائے مزے سے بولی۔ اگرچہ میں نے سچائی کو ظاہر کیا تھا، مگر ایبک میرے اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سراسر جھوٹ، اگر مس کرنا ہی تھا تو میرے ساتھ ہی واپس آ جاتی۔ پورے 2 ماہ بعد گئی ہوں جناب، صرف 1 ہفتے کے لیے، اور میرے لیے یہ ہفتہ پورے 2 ماہ کے برابر تھا۔ دن گزرتا تھا نہ رات۔ وہ میری طرف دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دیا۔ سراسر جھوٹ، اگر ایسی بات تھی تو آ جاتے نا۔ میں لاڑ سے بولی۔ بس یہ کیا کریں، مجبوری تھی۔ ایبک نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیسی مجبوری؟ اسے آنکھیں دکھائیں۔ میری جان، کاروبار سلطنت کی مجبوریاں کیا کم ہیں؟ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤں تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بولا۔ کیوں بھلا؟ فائز اور اون وغیرہ ہوتے تو ہیں، مگر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لاکھوں کا نقصان ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میری غیر موجودگی میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ لوگ سنبھال نہیں سکتے، ابھی نہ سمجھ ہیں، آہستہ آہستہ سب سمجھ جائیں گے۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا اور خاموش ہی رہتا تھا، کم بولتا تھا مگر بہت اچھا بولتا تھا۔ زیادہ تر میں ہی اسے بولنے پر اکساتی تھی، خود سے کبھی بھی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا تھا۔ ہاں، محبت لٹانے کے معاملے میں وہ کنجوس ہرگز نہیں تھا، اور اظہار کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ اپنے مخصوص لہجے میں دھیما دھیما بولتا، وہ سیدھا دل میں اتر جاتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ میرے بازو پر ہاتھ رکھے بڑی نرم گرم جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ کچھ اور سوچ سکتی ہوں؟ میں اس کی محبت لٹاتی نظر سے نظر چرا گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کا گمبھیر لہجہ یوں ہی دل دھڑکا دیتا تھا۔ بھلا کیسے؟ میں نے بوجھل پلکوں کو بمشکل اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری سوچوں میں، خیالوں میں، باتوں میں صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میرا دل پکا ایماندار ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، اور میں اسے بے ایمانی کرنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ میرے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ ایبک کی قربت کا خمار اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں اتر آیا تھا، اور میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ دن کچھ اور آگے سرکے تو گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچن ہی نہیں بلکہ پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا، اور میرے اس عمل سے کسی اور کو تو نہیں، البتہ نجمہ بی کو خاصا دھچکا پہنچا تھا۔ انہوں نے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانا بھی چاہا تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ میں امور خانہ داری سے دور ہی رہوں، مگر میں نے ان کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے کچن سنبھالتے ہی ہر چیز میں ترتیب اور نفاست نظر آنے لگی تھی، اور خوش رنگ کھانے دیکھ کر تو کیف کے علاوہ اون اور فائز بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ اس گھر کے افراد کا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ رات کو مرد حضرات گھر میں ہوتے تھے، مگر پھر بھی کھانا اپنے اپنے کمروں میں ہی کھایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود تقریباً سبھی ہر روز نت نئی ڈشز کو دیکھ کر نہ صرف چونکے تھے بلکہ فردن سبھی نے میرے ہاتھ کے ذائقے کو سراہا بھی تھا، اور میں نیما اور سمی بھی شامل تھیں۔ صاحب بھابھی، آپ تو بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، کیا باقاعدہ کورس کیا ہے؟ سمی تو کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنی بڑی مما سے سیکھا ہے، میں بھلا جھوٹ کیوں بولتی؟
آپ میں بہت سلیقہ ہے بھابھی، آپ کی نیما نے کہا۔ ایک بات تو اچھی تھی کہ یہ دونوں میری تعریف سے نہ جلتی تھیں اور نہ ہی سراہنے میں بخل سے کام لیتی تھیں، اور پھر میں کون سا کسی سے تعریفی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ میرا گھر تھا اور ایبک کے حوالے سے اس گھر کا ہر کام میرے لیے اہم تھا اور ہر فرد اہم ترین۔ کچن کی حالت بہتر کرنے کے بعد میں نے دادی کا کمرہ دیکھا تھا۔ وہ اس گھر کی بزرگ ہستی تھی، مگر ان کی اہمیت اور حالت کسی ٹوٹے پھوٹے ناکارہ سامان سے بڑھ کر نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے لیے آئرن راڈ کا سنگل بیڈ منگوایا، جس کا گدا انتہائی نرم اور آرام دہ تھا۔ اس پرانے قدیم پلنگ کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ دادی کے کمرے کے صدیوں پرانے پردے میل کچیل اور دھول مٹی کے باعث اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے۔ انہیں اتروا کر کوڑے دان میں پھینکوایا اور نئے پردے دیے تھے۔ چھتیں، دروازے اور کھڑکیاں جھاڑی، فرش کو سرف ڈال کر رگڑ رگڑ کے رانی سے دھلوایا۔ کمرے میں اتنے سالوں سے رچی بو کا دھیرے دھیرے ہی صحیح خاتمہ ضرور ہو گیا تھا۔ دادی کے سارے کپڑے استری کروا کر الماری میں ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک سفید رنگ کا سوٹ انہیں نہلا دھلا کر پہنا دیا، اور جب دوبارہ انہیں کمرے میں لایا گیا تو ان کی بوڑھی آنکھیں روشن روشن منظر دیکھ کر نمی کے باعث چمکنے لگیں۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اشاروں سے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلوایا اور میرے ہاتھوں اور سر کو چوما تھا۔ اس محبت کے اظہار پر میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں نے دادی کے سفید جھاگ جیسے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، دادی، اس میز پر کیلے رکھے ہیں، آڑو بھی موجود ہیں، یہ پھل نرم ہے، آپ آسانی سے کھا لیں گی، بوائل پانی بھی پاس ہی رکھا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو یہ گھنٹی بجائیے گا، رانی فوراً آ جائے گی، میں بھی آپ کے لیے مزیدار سا سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ہاں ہاں، دادی گویا میری بات سمجھ چکی تھیں، سو اسی لیے اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ میں نے ایبک سے کہہ کر ایک نرس کا بندوبست بھی کروا لیا تھا۔ یہ نرس بہت اچھی تھی، بیوہ عورت تھی، دادی کی جی جان سے دیکھ بھال کرنے لگی، انہیں نہلاتی دھلاتی، روزانہ نیا سوٹ پہناتی، احتیاط سے کھانا کھلاتی تھی، وقت پر دوا دیتی۔ دادی کو خوش باش اور بہتر حالت میں دیکھ کر مجھے لگتا تھا گویا میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اسی طرح ماما کا کمرہ بھی ابتری کا شکار تھا، مگر پھر میرے ہاتھوں نے اس کمرے کو بھی سنوار کر ہی چھوڑا تھا۔ ماما نے بھی مجھے اپنی منمانی کرنے دی تھی، دادی کی طرح انہوں نے بھی خاموشی سے مجھے سراہا ضرور تھا، اور میرے سر پر پہلے دن کی طرح ہاتھ رکھ کر خاموش سی دعا دی اور پھر تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ گھر کا اندرونی نظام میرے ہاتھ میں کیا آیا، نہ صرف گھر میں سلیقہ نظر آنے لگا بلکہ کچن کے اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے۔ راشن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جو پیسے بھی مختلف بلز اور راشن کے لیے ایبک دیتا تھا ان میں سے بھی کافی بچ جاتے تھے۔ حالانکہ پہلے پہل مہینے میں 2 دفعہ راشن آتا تھا۔ جو ہی میں نے یہ بات نجمہ بی سے کی تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، بنو، میں بھلا کیا کروں، کیف باؤ راشن اور بل وغیرہ کے پیسے مجھ سے لے جاتے تھے، مگر نہ بل ادا ہوتا تھا اور نہ ہی راشن آتا۔ مجبوراً میں پھر ایبک سے پیسے مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نجمہ بی سچی تو کہہ رہی تھیں، انہیں بھلا اس بڑھاپے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کیف کو پیسے چاہیے ہوں تو ایبک سے مانگے، گھر کے اخراجات میں سے پیسے کیوں لیتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ انہی کے پیسے ہیں جی، جہاں سے مرضی لیں، ہم تو اس معاملے میں بول نہیں سکتے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بٹو، میں ذرا آرام کر لوں، اللہ تمہیں سکھ دے، جب سے آئی ہو میری بوڑھی ہڈیوں کی بچت ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تمام زندگی ان کا اسی گھر میں قیام رہا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، سو ایبک کے ابا قیوم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے، یہ ان کی خاندانی ملازمہ تھیں۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی، رات کے کھانے کی تیاری کرنا تھی، مگر مما کی فون کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ فون بند کر کے ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا جب کیف آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ نجمہ بی کہاں ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ آرام کر رہی ہیں، میں چکن کا پیکٹ کھول کر گوشت کا حساب لگا رہی تھی کہ ایک پیکٹ سے رات کے لیے سالن بن سکے گا۔ اور تم کیا کرنے لگی ہو؟ کھانے کی تیاری، میں نے ایک اور پیکٹ فریزر میں سے نکالتے ہوئے بتایا۔ یہ کام نجمہ بی کے سپرد ہی رہنے دینا تھا۔ کیوں، میں نہیں کر سکتی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت اچھا کرتی ہو، مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اور ایبک نے ہنی مون کے لیے نہیں جانا؟ وہ کچھ کہتے کہتے بات پلٹ گیا تھا۔ نہیں، بھلا ہنی مون کے لیے جانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، تم لوگوں کو کہیں گھومنے پھرنے ضرور جانا چاہیے۔ وہ اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، یعنی اس کا ابھی مزید گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ تمہیں ایبک سے بات کرنا چاہیے تھی، وہ مجھے اکسا رہا تھا۔ دیکھوں گی، ایبک فارغ ہوں گے تبھی تو کہیں جائیں گے نا۔ میں نے ٹوکری میں سے پیاز نکال کر چھیلنا شروع کر دی تھی۔ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو گی تو پھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی، وہ نہیں فارغ ہونے والا۔ یہ کاروبار، یہ روپیہ پیسہ اسے جان سے زیادہ پیارا ہے، ادھر ادھر ہونے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ تمہاری محبت پر منحصر ہے کہ تم اپنی باتوں سے منوا سکتی ہو یا نہیں۔ وہ بڑے عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر تو تمہاری محبت کا پلڑا بھاری ہوا پھر تو سمجھو تم کامیاب ہو گئیں۔ مجھے ایبک کی محبت پر شک نہیں ہے، اگر وہ فارغ ہوئے تو ضرور میری بات مان لیں گے، مگر مجھے ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، سو اس لیے میں اپنی وجہ سے ایبک کو پریشان نہیں کر سکتی۔ میرا انداز دو ٹوک قسم کا ہاسا اور روکھا تھا، تبھی تو کیف کا لہجہ بھی بدل گیا اور گفتگو کا انداز بھی۔ اتنی مشرقیت کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی تمہارے دام میں پھنس چکا ہے۔ کیف میں اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ فوراً معصوم بن گیا تھا۔ میرے بھائی کو محبت کے دام میں الجھا تو لیا ہے، ویسے میں چاہتا بھی یہی تھا۔
کیف ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، میں اس وقت تمہاری بڑی بھابھی ہوں، میرا اور تمہارا رشتہ بدل چکا ہے۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ہماری دوستی کا رشتہ تو ابھی تک قائم و دائم ہے، دوست ہونے کے ناطے تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اتنے کھردرے لہجے میں بولا تھا کہ میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ کون سی دوستی؟ وہی جو میرے تمہارے درمیان تھی، وہ چبا چبا کر بولا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں اس کے بدلتے انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ مذاق کے رنگ میں بات نہیں کر رہا تھا، اس کا لہجہ گہرا، طنزیہ، کاٹدار قسم کا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ دانش مندانہ سوال، میں بھلا کیا چاہتا ہوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور پھر بولنے لگا، اور میرا رنگ لمحہ بلمحہ فاق ہوتا جا رہا تھا۔ نیما اور سمی بھی ان دنوں اپنے حجرے سے باہر نکل آئی تھیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں نے گھریلو امور میں دلچسپی لینا شروع کر لی تھی۔ اگر میں کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو سمی یا نیما فوراً ساتھ دینے کے لیے آ جاتی تھیں۔ اسی طرح اگر میں سالن پکا رہی ہوتی تو نیما برتن دھونے کھڑی ہو جاتی، آٹا گوندھ دیتی، حتیٰ کہ روٹی بھی پکا دیتی۔ نجمہ بھی کی گویا چھٹی ہو گئی تھی، اب وہ صرف سودا سلف لا کر رکھ دیتی تھی۔ دوسری طرف سمی کپڑے استری کرتی، مردوں کے الگ رکھتی، خواتین کے الگ رکھے جاتے۔ ان دونوں کی شخصیت میں در آنے والی تبدیلیوں نے فائز اور رون کو بھی چونکا دیا تھا، اور وہ ان دونوں کے سدھر جانے کے تمام کریڈٹ مجھے دیتے تھے۔ ادھر کیف کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اس طرح سے میرے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ماما اور دادی کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر ان کی آنکھوں میں موجود شکر گزاری کے رنگ میری نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ نیما اور سمی فیشن سے لے کر اسکن کی کیئر تک ہر مشورہ مجھ سے لینے کے لیے بھاگی بھاگی چلی آتی تھیں۔ ان کے خیال میں میرے پاس معلومات کا بہت بڑا خزینہ موجود ہے، اور میں بڑے شہر سے آئی تھی، سو مجھے ہر فیشن کے بارے میں علم تھا۔ یہ تو نیما اور سمی کی سادگی تھی، حالانکہ مجھے بدلتے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میں اغانی سے مفید مشورے لے کر انہیں معلومات فراہم کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں میرے اور بھی قریب آ گئی تھیں۔ ان کا زیادہ وقت اب میرے ساتھ گزرتا تھا، مل جل کر جھٹ پٹ کام بھی ہو جاتے تھے، گھر بھی صاف ستھرا ہو جاتا تھا، اور پھر کافی دیر گپ شپ بھی چلتی رہتی۔ وہ دونوں صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی، زیادہ تر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی۔ اس دن بھی سمی اپنی بچی کا مجھ سے پوچھ کر فراک سی رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ ایک دم میں نے میگزین ہاتھ سے رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے سمی سے پوچھا، بہت دن ہوئے کیف گھر نہیں آیا؟ وہ گھر کہاں آتا ہے، زیادہ تر شہر سے باہر ہی رہتا ہے، وہ احتیاط سے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی۔ جب سے میں آئی تھی کیف کا یہی معمول دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے ایبک سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیف کہاں جاتا ہے۔ پتہ نہیں، صاف لگ رہا تھا وہ ٹالنے کی کوشش میں ہے۔ کیوں پتہ نہیں؟ یہ کہو مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا، اور میری ناراضی کے خیال سے وہ فوراً بول اٹھی، نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں۔ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ دراصل پہلے ایبک بھائی اور کیف کی کبھی بنی نہیں تھی، کیف ہر وقت ایبک بھائی سے جھگڑتا رہتا تھا، اور یہ جھگڑا شدت اختیار کر جاتا تھا۔ ہاں، بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ کیف نے غصے میں ایبک بھائی کا سر پھاڑ دیا تھا، ایک دفعہ گولی بھی چلا دی تھی، مگر یہ کافی سال پرانی بات ہے، اب تو اس نے ایبک بھائی سے صلح کر لی ہے، پہلے سے کافی بدل گیا ہے، ورنہ تو ہر وقت خون سوار رہتا تھا اس کے سر پر۔ پھر جب اسے بتایا کہ وہ ایبک بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے تو ہم سب حیران رہ گئے، اور زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی تھی جب ایبک بھائی نے اس کی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ ان دنوں ہم لوگ ایبک بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا ایبک بھائی کے ساتھ گل مناسب رہے گی، مگر کیف کو گل پسند نہیں تھی، اور یہ ہماری اور ایبک بھائی کی خوش نصیبی تھی کہ آپ ہمیں مل گئیں۔ دراصل پہلے پہل ہمارے ذہن میں تھا کہ آپ بہت مغرور اور نک چڑی ہوں گی، اس لیے میں اور نیما آپ سے ذرا دور ہی تھیں، مگر اب آپ تو ہماری سوچوں کے بالکل برعکس نکلی ہیں۔ وہ سادگی بھرے لہجے میں بتاتی چلی گئی تھی۔ کیف کا جھگڑا ایبک کے ساتھ کس بات پر تھا؟ میں نے سوچوں کے بھنور سے نکل کر پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، میرے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ نیما کو پتا ہوگا؟ میں نے سمی سے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں نجمہ بھی جانتی ہیں۔ اب تو ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں؟ میں اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایبک بھائی تو مزاجن بھی اور دل کے بھی بہت اچھے ہیں۔ کیف جذباتی اور غصہ ور ہے، تاہم ایبک بھائی نے کبھی بات نہیں بڑھنے دی۔ وہ فراک سی چکی تھی، اب سامان سمیٹ رہی تھی، اور میں گہری سوچوں میں ڈوب ابھر رہی تھی۔ دراصل میرا ذہن بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ آخر کیف نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ مجھے ایبک کے لیے پسند کرنا، حق مہر میں اتنی بھاری جائیداد لکھوانا۔ میرا ذہن ایک نقطے پر آ کر ٹھہر چکا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، کیف قیوم اپنے گھر والوں سے لے کر ایبک تک سب کو دھوکہ دے سکتا تھا، مگر مجھے نہیں۔ میں یعنی ساہیہ مراد اس کے جال میں کبھی نہیں پھنس سکتی، اور میرا یہ خود سے عہد تھا کہ یہ ساری پلاننگ کی وجہ آخر جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اور پھر مطمئن ہو گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایبک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اور ٹھیک اسی شب کیف چلا آیا۔ اس کے انداز آج کافی بدلے لگ رہے تھے، یوں لگتا تھا وہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے۔ میں اس وقت کچن میں تھی، اور وہ میرے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ میری چھٹی حصے فوراً مجھے چونکا دیا۔ کون سی بات؟ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے دھونس بھرے انداز نے مجھے بے حد غصہ دلایا تھا، مگر میں پھر بھی ضبط کر گئی۔ کہاں؟ بیٹھک میں۔ مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنا ہے۔ جو کہنا ہے یہی کہہ دو۔ میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا تھا، پھر بڑے پراسرار انداز میں بولا، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔
कैसी डील? अब कि मैं सच मुच ठिठक गई थी। बात मामूली नोयत की नहीं थी। मेरा दिल खौफ के मारे सिकुड़ने लगा। ये घर तुम्हारे नाम हो चुका है और ऐबक की 2 फ्रेंचाइज भी। तुम उनके कागजात कानूनी तौर पर मेरे नाम कर दो। उसे गोया बड़े इत्मीनान से आग पर पेट्रोल के छींटे फेंके थे। क्या मतलब? मैं चीख उठी। चिल्लाओ मत, मेरी बात आराम से सुनो। मैंने ये तमाम कोशिशें इसी वजह से की थी। मुझे ऐबक का और तुम्हारा एतमाद जीतना था और फिर अपना मकसद पूरा करना था। पहले मैंने सोचा था कि युस्मा के ज़रिए अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा, मगर फिर अपनी ज़िंदगी की पहली और बड़ी खुशी को खो देने के खौफ ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। मैं युस्मा को ऐबक के निकाह में देकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि युस्मा के ज़रिए ऐबक की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती थी। अब तो सिर्फ इस घर की और 2 फ्रेंचाइज की बात है। बहरहाल तुम मुझे तमाम कागजात दे दो। अलावा अजीम नताइज की जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द एक जाल बुन दूंगा, तुम इस जाल से निकल नहीं पाओगी। वो गोया जख्मी शाम की तरफ हुंकार रहा था और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन धीरे धीरे से रखने लगी थी। तुम धोखेबाज हो कैफ। तुमने मुझे ही नहीं अपने भाई को भी धोखा दिया है, जिसके साथ तुम्हारा खून का ताल्लुक है। मुझे अफसोस है तुम्हारी गंदी जहनीत पर, लालच पर, कमीनगी दिखाने पर। मैं गोया गुस्से के आलम में फट पड़ी। कुछ भी कह लो, कागजात तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। उसने गोया आंखें माथे पर रख ली थी। और अगर ना दूँ तो फिर अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाना। मैं ऐबक को साफ लफ्ज़ों में बता दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और मेरे मजबूर करने पर तुम ऐबक से निकाह करने पर तैयार हुई थी, ताकि ऐबक की दौलत हम दोनों हथियार लें। तुम्हारे पास मौजूद कागजात तुम्हारी लालच के गवाह हैं। ऐबक को मजीद यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती का किस्सा भी सुना दूंगा। 1-2 गवाह भी पेश हो जाएंगे, फिर तुम क्या कर सकोगी? वो गोया इस्तेज़ाइया मुस्कुरा रहा था, मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहा था। उसने मुझे ही नहीं ऐबक के साथ भी धोखा किया था और न जाने उसे मजीद क्या कुछ करना था। मेरा दिल खौफ के मारे फड़फड़ा रहा था, मगर मैंने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं होने दिया। मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। धोखेबाज और फरेबी लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर होंगी। तुमने रिश्तों के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा। क्या इतने साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही सीखते रहे हो? ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं, खूब सोच समझ लो, वरना अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कैफ ने गोया आखिरी वार्निंग दी थी। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अगर जायदाद का कोई झगड़ा है तो ऐबक से कहो, इसमें मेरा भला क्या कसूर है? मैं गोया थक कर बोली थी। अगर वो आराम से मान जाता तो फिर मुझे इतनी बड़ी प्लानिंग की भला क्या ज़रूरत थी? हमारे हक पर कब्जा जमा रखा है और हमें अपने कारोबार में तनख्वाहदार मुलाजिम रखना चाहता है। माई फुट उसकी चाकरी करती है मेरी जूती। उसे हर सूरत मुझे बराबर का हिस्सादार बनाना होगा, वरना मैं हर हद से गुजर जाऊंगा। वो धाड़ कर बोला। आई एम सॉरी कैफ, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मुझे अपने शोहर का एतबार और मान अजीज़ है। मैं उसके एतमाद का खून नहीं कर सकती। मेरे दो टोक फैसला कुन अंदाज ने उसे भड़का कर रख दिया था। वो मुझे धमकियां दे रहा था। मैं तुम्हें ऐबक की ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। वो गुस्से के मारे कफ उड़ा रहा था और फिर उसे अपना कहा सच कर दिखाया। वो मुझे ऐबक की ज़िंदगी से बाहर निकाल चुका था। ये उसी मान, एतबार और एतमाद को बचाने का नतीजा था जो मैं अपनी माँ के घर वापस आ चुकी थी। ऐबक ने कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा था, मगर उसके चंद अल्फाज ने मेरे जिस्म से गोया जान तक निकाल ली थी। मुझे दुख हुआ है साहिया, मेरा दिल इस वक्त सदमे के ज़ेर असर है। मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना नहीं चाहता। तुम अभी चली जाओ, ड्राइवर बाहर मुंतज़िर है। अगर मैं सदमे और दुख की कैफियत से समझौता करके संभल गया तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा, वरना हमारे रास्ते जुदा हैं। तुम वो कागजात भी साथ ले जाना। मैं तोहफा देकर वापस लेने वालों में से नहीं हूँ। धीमा लहजा, झुकी आंखें और जब्त की सुर्खियों से सजा चेहरा। उसे ना वजाहत तलब की थी और ना ही मुझे खुद से दूर करने की वजह बताई, मगर मैं जान तो चुकी थी कि कैफ की खुदगर्जी और कमीनगी रंग ले आई है। मैंने उसी शब्द सामान बांधा था और खाली दिल लिए ऐबक के घर से निकल आई, अपने पीछे दादी, मामा और नीमा सिमी को मुंतजिर और रोता छोड़कर। मगर पूरे 1.5 हफ्ते बाद भला क्या हुआ? आप मैंने पर्दे बराबर करके पीछे मुड़कर देखा तो गोया पत्थर हो गई थी। ऐबक एहन मेरे पीछे खड़ा था। वो कब दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था मुझे कतन खबर नहीं हो सकी। अपनी तल्ख और जहरीली सोचों में गुम खिड़की के सामने खड़े खड़े मेरी टांगें गोया शल होकर रह गई थी। हाँ, मैं क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगा? वही मखसूस नरम और धीमा लहजा। मेरे दिल की धड़कनें अव्वल रोज़ की तरह बेतरतीब हो गई थीं। जिस तरह मुझे घर से निकाला था, भला कोई उम्मीद बाकी रह गई थी क्या? न जाने कहाँ से ढेरों आंसू मेरी आंखों में खुद बहुत उतर आए थे। वो वक्त और लम्हे ही कुछ ऐसे थे। अभी तक अपने इन अल्फाज पर पछता रहा हूँ, मगर मैं भी भला क्या करता कि अपनी कहानी ही कुछ इस तरह से सुनाई थी कि उसके हर्फ हर्फ पर एतबार आ गया। तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी नादानी थी, जिस पर अभी तक पशेमान हूँ। जो कुछ वह बता रहा था, मेरी तरह कोई भी आदमी इन बातों के जाल में फंस सकता था। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में कह रहा था, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भी लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी जब ऐबक ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। प्लीज़ साही, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो कहोगी मैं सुनता रहूँगा। जो सज़ा सुनाओगी मुझे मंजूर होगी। वो बहुत देर तक सोचता रहा था, कुछ गोया कह देने या ना कह देने के दरमियान उलझ रहा था। फिर जब बोला तो आवाज़ में हमेशा वाला ठहराव था। बात कहाँ से शुरू करूँ? बहुत पहले से, जब मैं चौधरी कयूम के आंगन में खेलने वाला पहला बच्चा था। पूरे 8 साल तक मैं पहला और आखिरी बच्चा ही रहा। इस दौरान मेरा कोई और भाई इस दुनिया में नहीं आया। मेरे दादा के लिए ये बात खास तशवीशनाक थी, मगर उन्होंने मुझ पर ही गोया सब्र कर लिया था।
ان کی مجھ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ مجھے اپنی زندگی کی واحد خوشی سمجھتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں گونگے والدین کی اولاد تھا۔ میری ماں اور باپ دونوں قوت گویائی سے محروم تھے۔ میرے ابا دادا کی اکلوتی اولاد تھے، ان کی زمینوں اور کارخانے کے اکلوتے وارث۔ ان کے ہاں میں پہلا صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا۔ میرے دادا کے لیے میری پیدائش ہفتے اقلیم کی دولت کے برابر تھی۔ انہوں نے جی بھر کے میرے ناز اٹھائے تھے، مجھے بے تحاشا محبت سے نوازا تھا۔ میں ان کی محبت کے حصار میں خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھتا تھا، مگر یہ حصار تب ٹوٹ کر بکھر گیا جب میرے دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر جانے سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد یکے بعد دیگرے میرے 4 اور بھائی پیدا ہوئے، اور پھر ہمارے ابا معمولی سے بہار میں چل بسے۔ تب میں کافی سنبھل چکا تھا، اور کچھ وقت کی سختیوں نے مجھے اچھی طرح سے سارے سبق پڑھا دیے تھے۔ میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار سنبھال لیا تھا۔ تب کیف بہت ناسمجھ اور نادان تھا، اور میری نظر میں تو بالکل بچہ تھا۔ مجھے اپنی ماں اور بھائیوں سے بہت محبت ہے، اسی محبت نے مجھ سے بے تحاشا جدوجہد کروائی۔ میں نے اپنے قوت بازو پر اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنا گھر بنایا تھا، 4 فرنچائز خریدی۔ ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہو گیا تھا، بے تحاشا محنت اور قربانیوں کے بعد میں اپنا ایک نام بنا پایا تھا۔ تب کیف پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں مقیم تھا، اور ماما کے کسی کزن کے گھر بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہیں کی بیٹی یوسما سے وہ شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس بات سے میں اچھی طرح واقف تھا، مگر ہوا کچھ یوں کہ ہمارے اس رشتے کی اس خالہ نے یعنی یوسما کی ماں نے میرے خلاف کیف کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کیف اپنے حصے کی جائیداد لے کر ان کے پاس آ جائے، اور جب میں نے ایمانداری کے ساتھ قانونی طور پر اپنے 4 بھائیوں کو دادا کی جائیداد کا حصے دار بنایا تو ہم سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی سی پراپرٹی آئی۔ یہی بات ہماری خالہ کو بھڑکا گئی۔ ان کی نظر میرے کاروبار پر تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے بزنس میں سے بھی کیف کو حصہ دوں۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں کیف مجھ سے بدگمان ہو گیا، میرے ساتھ جھگڑتا رہا، بات خون خرابے تک آ گئی تھی۔ میں کیف کو حصہ دار بنا بھی لیتا اگر بیچ میں خالہ اور ان کی بیٹی نہ ہوتی۔ یہ مسئلہ ضد اور انا کا بن گیا تھا۔ میری اور کیف کی ناراضی چل رہی تھی۔ ایک دن وہ خود میرے پاس چلا آیا، اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگتا رہا تھا۔ میں نے بھی کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ ہمارے پہلے کی طرح تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ سب ایک سازش اور منصوبے کی کڑی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ پھپھو کے پڑوس میں قیام پذیر فیملی سے خاصی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، اور ان کی بیٹی کو وہ میرے لیے پسند کر چکا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو ہمارے اس طرح کے معاملات نمٹاتی۔ فائز اور اون کی شادیوں کے تمام معاملات اسی نے دیکھے تھے، اگرچہ فائز اور اون نے لو میرج کی تھی۔ دوران تعلیمی دونوں پر شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، احسن طریقے سے ان کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ماما کی ساری ذمہ داریاں کیف نہیں نبھائیں۔ ادھر کیف نے مجھے جو کچھ تمہارے بارے میں بتایا تھا، مجھے لگا تم میرے آئیڈیل کا ایک حصہ ہو۔ میرے دل نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اور میں بغیر دیکھے ہی تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری ماں ایسے معاملات نہیں دیکھ سکتی۔ جو کچھ کرنا تھا کیف نہیں کرنا تھا، اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت سب کچھ کرتا رہا، اور میں اپنی سادہ دلی میں اسے ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہا۔ شادی کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے لیے جب رقم کم پڑ گئی تو وہ دوبارہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ اگر مجھے سمجھنا ہوتا تو میں تبھی سمجھ جاتا، مگر میرے شک اور بدگمانی کو کبھی دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ پھر حق مہر کے طور پر اتنی بھاری جائیداد پر کیف کی ضد اور اصرار میں حیران ضرور ہوا تھا، مگر چونکا پھر بھی نہیں۔ میں نادانستگی میں وہی سب کچھ کرتا رہا جو مجھ سے وہ کروانا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام تم تھی ساہیہ، ایسا انعام جو مجھے کیف کے توسط سے ملا۔ میں تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے اور تمہارے خالص جذبوں سے بھرے دل سے محبت ہو گئی تھی۔ تب کیف نے سوچا کہ بازی الٹتی جا رہی ہے، اور وہ اس بازی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کر گیا، یعنی تمہارے ساتھ دو بدو گفتگو کر کے، ایسی گفتگو جو سمی نے منوان سن لی تھی اور پھر مجھے بھی سنا دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے زرخیز دماغ کو لوگوں کے گھر اور دل اجاڑنے کے لیے کیسے استعمال کر لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے دل میں شک کی آگ جلا کر خود وہ اپنے دل کو آباد کرنے گیا تھا، مگر ہماری لالچی اور خود غرض خالہ نے کل راج یوسما کو 1 کروڑپتی سیٹھ سے بیاہ دیا، اور کیف قیوم کے دل پر گویا شام غریباں اتر آئی۔ اس صدمے میں وہ بائک سے ٹکرا کر اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھا۔ ادھر آنے میں اس لیے دیر ہو گئی تھی کہ مجھے اس کے پیچھے اسپتال جانا پڑا۔ دیکھو صاحب، مجرم تو وہ ہم دونوں کا ہے، مگر میں نے اسے تمہاری طرف سے بھی معاف کر دیا ہے۔ کیا کروں؟ میری قوت گویائی سے محروم ماں بول نہیں سکتی، مجھے حکم نہیں دے سکتی، مگر اس کی آنکھوں کی التجا کو لوٹا دینا میرے بس میں نہیں ہے، اور میری ماں کی خواہش ہے کہ جب میں واپس آؤں تو تم بھی میرے ساتھ ہو۔ کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کرو گی؟ وہ آنکھوں میں آس کے دیے سجائے منتظر کھڑا تھا۔ میری ایک ہاں نے اس کے چہرے کو تابناکی بخش دینا تھی، مگر میں بھی پورے 1 ہفتے کی ناراضی کا حساب لیے بغیر اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ ایبک مجرم نہیں تھا، مجرم تو وہ تھا جو لالچ میں اور یوسما کی حصول کی خاطر ان کے رشتوں کو کھو دینے والا تھا۔ اب اس مجرم کو بھلا اور کیا سزا دی جانی تھی؟ بیچارہ دل توڑوانے کے ساتھ ساتھ ٹانگ بھی توڑوا چکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ پشیمان تھا، شرمندہ تھا۔ سو میں نے سوچا تھا کہ پشیمان کو بھلا اور پشیمان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، مگر ایبک کو ستانے کا میں پورا ارادہ رکھتی تھی۔ سو اسی لیے خود پر ناراضی کا ہول چڑھائے بولی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی ایبک۔
آپ واپس چلے جائیں، میں اپنی انسلٹ نہیں بھول سکتی۔ آپ نے بغیر وضاحت لیے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ مجھے معاف کر دو صاحب، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ ایبک میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ وہ ہر صورت مجھے منانا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایبک کو منانا آتا ہی کہاں تھا۔ اور ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ وہ مجھے کیسے منائے کہ اچانک دھار سے دروازہ کھلا اور سمی اور نیما کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ہم آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے بھابھی، اللہ کی قسم آپ کے بغیر پورا گھر ویران ہو گیا ہے، سمی اور نیما بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی بے لوث محبت کو محسوس کرتے ہوئے ایبک کو دیکھا تو وہ معصوم صورت بنا کر بولا، اللہ کی قسم میرا دل اور گھر بھی میرا دل اور کمرہ بھی ویران ہے۔ میری نظر ایبک کے چہرے سے ہٹ کر ایک اور چہرے سے الجھ گئی تھی۔ یہ چہرہ ماما کا چہرہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ خاموش آنکھیں اور اداس چہرہ کیا التجا کر رہا ہے۔ مجھے اس لمحے ٹوٹ کر اس عورت کی خاموشی پر پیار آ گیا تھا۔ کچھ لوگ اس خاموشی کو پوری اسراریت سمجھتے تھے، مگر میں جانتی تھی یہ پوری اسراریت نہیں، اس خاموشی میں ایبک کی ماں کا بھرم پوشیدہ ہے۔ آج بھی میرے گھر والے اس حقیقت سے ناواقف تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سفینہ بیگم کیوں خاموش رہتی ہیں، اور نہ ہی میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ماما خاموش کیوں ہیں، وہ قوت گویائی سے محروم ہیں۔ میری سوچتی ہوئی نظر نے اس لمحے ایک مرتبہ پھر ماما کے پاکیزہ چہرے کا طواف کیا تو ان کے چہرے کی التجا میرے دل پر گویا جا لگی۔ ساحر چلو نا، میرا گھر اور میرے بچے کا دل سچ مچ تمہارے بغیر ویران ہے۔ میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا تھا اور میں بھاگ کر ماما سے لپٹ گئی۔ بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے، دلوں پر جمی گرد صاف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں اور ایبک کے گھر والوں کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا اور گویا کھل کر مسکرا دی۔ کالے اودے سرمئی سیاہ بادلوں کے پیچھے کا منظر خود بہت صاف ہو گیا تھا۔ اب ستاروں سے بھرا آسمان میرے سامنے تھا اور میں نے کہکشاؤں کی بارات کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور مسکرانے لگی۔